बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर सब। मैं हयात फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले तो मैं आज ना आप सबसे माज़रत करना चाहूँगी। मेरे कुछ रीडर और लिसनर्स हैं जो मुझे कमेंट कर रहे हैं कि आपकी ना वीडियो में ना बहुत ज़्यादा शोर है, इरिटेशन होती है। तो उन सब के लिए मेरी तरफ से माज़रत है, क्योंकि आजकल रमज़ान की मसरूफियात हैं और रमज़ान तो चले अब आया है। पहले भी हाउस वाइफ के लिए ना टाइम निकालना थोड़ा टफ़ होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उस टाइम में ये रिकॉर्डिंग करूं जब एक तो घर में कोई ना हो, जैसे बच्चे वगैरह स्कूल गए हों, हस्बैंड ऑफिस हों, तो चलो कुछ टाइम मिले तो मैं कर लूं। लेकिन आपको पता है हाउस होल्डिंग एक बहुत बड़ी जॉब है, तो घर के भी काम करने होते हैं। तो इस वजह से ना पिछली एक दो वीडियोस में ना काफ़ी डिस्टोरेशन रही है। मैं खुद भी इरिटेट होती रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे टाइम ही वही मिला था जब ना कि बहुत मुश्किल से मैंने ना वो वीडियो रिकॉर्ड की थी। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं ना पुरसुकून कोई टाइम निकालूं जिसमें पुरसुकून होके आप सबके लिए ना नावल रिकॉर्ड कर सकूं। और उसके बावजूद भी अगर आपको कोई डिस्टोरेशन या नॉइज़ फील हो रहा हो तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी एडवांस। तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे इस चीज़ को समझेंगे। तो आज हम जो नावल पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं ईद रिलेटेड। रमज़ान के बहुत प्यारे प्यारे से नावल आए हैं ईद से रिलेटेड, तो मैंने कहा चलो मैं पूरे रमज़ान ना दूसरे नावल्स भी पढ़ूंगी, लेकिन जैसे जैसे मेरी नज़रों से गुजरते जा रहे हैं ईद से रिलेटेड मैं वैसे वैसे वो पढ़ती जा रही हूँ। तो ये जो नावल है ये भी बहुत खूबसूरत नावल है, निकी ईद आ गई के नाम से है। कज़न बेस्ड, जॉइंट फैमिली बेस्ड बहुत खूबसूरत नावल है। एक ऐसी लड़की की कहानी जिस हीरो इसकी मदद करता है, तो हीरोइन जो है ना उसको ना मतलब वो उसकी पर्सनालिटी को देख के ना मशहूर हो जाती है। उसकी पर्सनालिटी जो है ना हीरो की, वो उसके दिलो दिमाग पे नक्श हो जाती है। उसको फिर कोई अच्छा नहीं लगता। तो इसी दौरान ना उसका एक रिश्ता आता है उनके दूर परे उसकी दादो हैं या जो भी है उनकी कज़न से। तो वो हामी तो भर लेती है, लेकिन दिलो दिमाग पे वही होता है उसके। तो एंड में आपको ये राज भी खुलेगा कि वो था कौन। बहुत ही खूबसूरत, बड़ी ही प्यारी स्टोरी है। हीरो का करेक्टर भी बहुत अच्छा है, हीरोइन भी बड़ी प्यारी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नावल का नाम है निकी ईद आ गई। ये जो है नावल ये लिखा था बुशरा गोंदल ने, और मैं शुमारे का आपको देख के बताती हूँ। जी तो जनाब बुशरा गोंदल का है ये निकी ईद आ गई। ये आया था शुआ के माहनामा शुआ के दिसंबर 2009 के शुमारे में। बहुत ही खूबसूरत ये नावल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बुशरा गोंदल का निकी ईद आ गई। ये मेन रोड है। इस मेन रोड पर आप चलते जाएं, बिल्कुल नाक की सीध में चलें, फिर दाएं तरफ पहली सड़क पर मुड़ जाएं और पहली गली में ये मज़ाफ़ात और शहर के संगम पर मुआरज़े वजूद में आने वाली नई कॉलोनी है। जब आप पहले गेट से अंदर दाखिल हों, दाखिली गली में जो पहला घर आएगा वही जिसके माथे पर झिल्ली हरूफ में चंपा हाउस लिखा है। हाँ वही जिसका ऑफ वाइट गेट है, जो घर जदीद कदीम तर्ज तामीर की बदौलत शाही हवेलियों जैसा लगता है। ज़रा फासले से तो यूँ दिखता है जैसे कोई या पैलेस हो या ड्रीम लैंड हो या कोई अफसानवी रिहाइशगाह जिसमें लोगों का एक जम गफ़ीर आबाद हो। और इस कदीम व जदीद तर्ज तामीर वाली हवेली में कदीम व जदीद सोच के हामिल अफराद रिहाइश पजीर हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने बड़ी जुर्रत और दलेरी के साथ अपनी सकाफ़त और कदीम रवायात को पकड़ के रखा हुआ है, और वहीं कुछ लोग ऐसे भी बसते हैं जो इस सकाफ़त और कदीम रवायतों की ऐसी कम तैसी करने पर तुले हुए हैं। गेट अबूर करके आप लश लश करते सफ़ेद मार्बल के फर्श पर चले जाएं, जिसके दोनों इतराफ खूबसूरत पौधों से सजे लॉन। उस रविश के अख्ताम पर लकड़ी का मुनक्किश दरवाज़ा है जो हल्के से धक्के से बेआवाज़ खुलता चले जाएगा। इस बड़े हाल को आप ड्राइंग रूम प्लस लाउंज, जबकि उसके तूल और उसको देखते हुए आप कुछ और भी प्लस कर सकते हैं, जिसे देखकर गांव के किसी खुले आंगन का गुमान होता है जिसके चारों तरफ दरवाजे ही दरवाजे झांक रहे हैं। 3 गोल जीने जो बैक वक्त ऊपर को जा रहे हैं। एक तरफ सलीके से सजे सोफे, सेटी, ग्लास टेबल्स, झूला जिस पर वक्तन फ़वक्तन कोई ना कोई झूल रहा होता है, जबकि बहुत से कारपेट लुढ़के हुए होते हैं और दीवार से मुत्तसिल टीवी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं। ये इलाका मॉडर्न एरिया कहलाता है, और अगर आपकी नज़र घूमती घूमती हाल की दूसरी जानिब जा निकले तो आपकी सांस हैरत से सीने के अंदर जा अटके।
اس حصے میں کچی مٹی کا قدرتی فرش پایا جاتا ہے جہاں پر ذرا سا چھڑکاؤ کرو نم نم سی مہک سانسوں میں ادھم مچانے لگے۔ کچی مٹی پہ بچھی چارپائیوں کے رنگین پایوں پر بچھے ملتانی کھیس اور ہاتھ کی کڑھائی والے اجلے تکیے وہی قریب ہی ہاتھ کا نلکا یعنی ہینڈ پمپ تازہ پانی مہیا کرتا ہے جس کی گھڑنچ گھڑنچ بہت سی سماعتوں کو گراں گزرتی ہے۔ وہی کونے میں ایک طرف سجی اشیاء پر نوادرات کا گمان ہوتا ہے۔ نگینوں سے سجا حقہ رکھا ہے چرخہ جس کی چرخی میں دھاگا ٹھہرا ہے جیسے ابھی کوئی دوشیزہ چرخہ کاٹتے کاٹتے اٹھی ہو۔ ایک لکڑی کی رنگین مدھانی ہے جس کے عقبی ڈنڈے کے عین وسط میں آئینہ نصب ہے۔ لکڑی کو گھرونچی مٹی کے برتن سراہیاں گھڑے کٹورے نہ جانے کیا کیا رکھا ہے۔ ثقافت کی نمائندگی کرتی اشیاء یہ سب چیزیں دادی جان کی ملکیت ہے اور ان کی اجازت کے بغیر کوئی چیز یہاں سے وہاں نہیں رکھی جا سکتی۔ اب اگر آپ اندر آ ہی گئے ہیں تو اس حویلی کے اہل خانہ سے بھی متعارف ہوتے جائیں۔ اسی ہال میں جو یہ 3 بڑے دروازے ہیں انہیں مرکزی حیثیت حاصل ہے کیونکہ ان تینوں دروازوں کے عقب میں ایک ایک فیملی آباد ہے۔ بڑے ابا، منجھلے ابا اور چھوٹے ابا اور ان تینوں کی آل اولاد۔ بڑے ابا کے 3 عدد بیٹے ہیں اور ایک بیٹی۔ بڑے دونوں بیٹے آصف اور عثمان MBA کے بعد بزنس لائن میں آ چکے ہیں جبکہ نیہا IR میں ماسٹرز کر رہی ہے اور سہام انجینئر کے آخری سال میں۔ مگر تائی جان کی نظر میں وہ چاروں بہن بھائی ابھی بچے ہیں اور منجلے ابا کی 4 بیٹیاں ہیں۔ امارہ جو شادی شدہ اور ایک بیٹے کی ماں ہے، عظمیٰ ابھی جو BEd کے بعد ایک گورنمنٹ اسکول میں تعینات ہے، پھر صدف ہے جو تعلیمی میدان میں ہیٹرک کے بعد یعنی نہایت مستقل مزاجی سے BA میں تیسری دفعہ سپلی آنے کے بعد اس راہ پرخار کو ہی چھوڑ چکی ہیں۔ اور فرسٹ فلور پر چھوٹے کمرے کو پارلر کی شکل دے کر 2 شہزاؤں کو بقول سہام شکل سے بد شکل کرنے کی ٹھان چکی ہیں اور صدف سے چھوٹی زینی ہیں جو بھی 4th ایئر میں ہیں اور چھوٹے ابا کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی وقاص بھائی شادی شدہ ہیں، بقول دادی جان کے گھر میں ہی نمٹ گئے۔ منجلے ابا کی امارہ کے ساتھ اور ان کا ایک 2 سالہ بیٹا جگنو ہے۔ وقاص بھائی سے چھوٹے عمران صاحب ہے جو بقول دادی کے زمانے بھر کے نکھٹو نکمے اور جاہل ہیں، حالانکہ گریجویٹ ہو ہی جاتے اگر دوسری مرتبہ BA کے تمام پیپرز کلیئر کر لیتے۔ پھر زارا ہے اور زارا ارے آپ سو بھی چکے ہیں؟ ارے یہ پورے گھر میں ایمرجنسی کیوں نافذ ہے یا پھر میری عدم موجودگی میں سورہ اسرافیل پھونک دیا گیا ہے کہ ہر پورشن میں افراتفری کا عالم ہے؟ زارا بھی ابھی یونیورسٹی سے لوٹی تھی اپنے پورشن میں، جب کوئی چیز ٹھکانے پر نہ ملی تو منجلے ابا کے پورشن میں چلی آئی، وہاں بھی اٹھا پٹک جاری تھی۔ صدف اور زینی دونوں گد سے اٹی بھوت بنی پھر رہی تھی۔ مہمان آ رہے ہیں نا اس لیے یہ کوئی نئی خبر نہیں ہے، مہمان اکثر اس گھر میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں بلکہ بھگا دیے جاتے ہیں۔ اب کن کی شامت انہیں یہاں کھینچ لا رہی ہے؟ اگرچہ اس گھر میں لڑکیوں کا کال نہیں تھا مگر لڑکوں کا بھی کال نہیں۔ اگر منجلے ابا کے گھر 3 عدد کنواری لڑکیاں موجود تھیں تو بڑے ابا کے گھر میں بھی 3 لڑکے بھی موجود تھے، مگر تائی جان کے ابھی تک ایسا کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ گپ چپ سی تھی اور ان کی گہری چپ میں بڑے بھید چھپے تھے۔ اوپر سے وہ اکثر یہی کہتی نظر آتی کہ میں تو اپنے بچوں کی میچور عمر میں شادیاں کروں گی، یہ کیا ذرا ذرا سے بچوں کو پکڑ کے بیاہ دیا۔ پھر چچی جان خدا جانے کیوں آس لگائے ہوئے بیٹھی ہیں، ہر وقت تائی جان کی خدمت اور جی حضوری پر کمر بستہ دکھائی دیتی، ان کے میلے کپڑوں کے ڈھیر دھلوا رہی ہوتی، ان کے کمروں کی صفائیاں کروا رہی ہوتی، حتیٰ کہ بعض اوقات ان کے پاؤں دابنے بیٹھ جاتی۔ اور یہ سب دیکھ کر سب سے زیادہ زارا چڑھتی۔ کیا ضرورت ہے چچی جان کو اتنی خدمتیں کرنے کی اور خود کو ارزاں کرنے کی؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ بیٹیوں کی ماں ہے؟ کیا بیٹیوں کی ماں ہونا جرم ہے؟ اور پھر تائی جان کے تیور، پھر اس خدمت خلق کا فائدہ؟ بیری جب گھر کے آنگن میں پک جائے تو پتھروں کا آنا لازمی ہے۔ 100 لوگ اکثر و بیشتر پتھر لگانے آ ہی جاتے ہیں مگر ابھی تک دادی جان کے اعلیٰ ترین معیار پر کوئی پورا ہی نہیں اتر رہا تھا۔ اب وہ خدا جانے کون سے شہزادے کی تلاش میں تھی جو ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہو اور اس میں کوئی کمی کوئی خامی ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے، جو ان کی عام سے نقش کی حامل پوتیوں کو بیاہ لے جائے۔ اب ان کو ہی کون بتلائے کہ وہ شہزادہ اگر ہوگا تو ظاہر ہے کسی شہزادی کو ہی بیاہے گا، یا پھر شاید دادی جان تائی جان کی چپ کا بکل اترنے کی منتظر تھیں کہ یہ اونٹ تھک ہار کے کس کورٹ بیٹھے گا، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ سہام نے ان کے پورشنز کی قدرے ابتر حالت دیکھ کر پوچھا۔ مہمان، مختصراً جواب ملا۔ اچھا یہ کون سے ایسے خاص مہمان ہیں
کہ ہر کوئی گھر کا نقشہ بدلنے پر کمر بستہ ہے۔ صدر امریکہ کی آمد پر حکومت پاکستان بے سزا بدحواس ہو جاتی ہے اور دارالحکومت کے مین ہول تک دھو دیے جاتے ہیں۔ ویسے ہمارے پورشن میں تو راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، جبکہ میں حلف یہ کہہ سکتی ہوں کہ آپ کے پورشن میں راوی چین کے ہجے بھی نہیں لکھ سکتا۔ زارا نے فوراً کہا، کیونکہ ان کے پورشن سے اکثر لڑائی جھگڑوں کی آوازیں آتی رہتی۔ بڑے ابا اگر شیر تھے تو تائی جان یہ ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتی کہ وہ سوا شیر ہیں۔ نہیں، خیر ایسی بھی تو کوئی بات نہیں۔ سہام زارا کی بات کا مفہوم سمجھ کر بولا، آج کل میدان جنگ میں امن و امان کی فضا قائم ہے۔ اچھا، سیز فائر ہو گیا ہے؟ مفاہمت کس جانب سے ہوئی ہے؟ کیا مطالبہ مان لیا گیا ہے یا ہمیشہ کی طرح حکومت نے ہی سرنڈر کیا ہے؟ زارا نے زومینی جملے استعمال کیے۔ ڈیئر کزن، حکمران وہی ہوتا ہے جو برسر اقتدار ہو۔ تم پتہ نہیں حکومت کس پارٹی کو کہہ رہی ہو۔ بہرحال میں تمہاری طرح جاسوس فطرت کا نہیں ہوں اور اچھا بچہ ہوں، اپنے گھر کی بات دوسروں کو نہیں بتاتا۔ وہ بڑی سہولت سے چکمہ دے گیا۔ زارا جانتی تھی کہ گزشتہ کئی دنوں سے بڑے ابا اور تائی جان کے مابین سرد جنگ جاری ہے۔ اکثر سرد جنگ کی سرد ٹھٹھرتی لہریں دوسرے پورشنز کے ادھ کھلے دروازوں سے اندر تک ہو آتی اور کئی اندر کی خبریں دے آتی۔ تائی جان اپنے کانونٹ لب و لہجے میں پٹر پٹر انگلش بولتی بھانجی کا رشتہ آصف کے ساتھ کرنے کی خواہاں تھی، جبکہ بڑے ابا کا موقف تھا کہ جب گھر میں لڑکیاں موجود ہیں تو پھر باہر کیوں جھانکا جائے؟ کیا وہ باہر کے لوگ ہیں؟ ظاہر ہے میرے رشتے دار جو ہوئے ان سے تو پوری زندگی آپ کو اللہ واسطے کا بیر رہا، اور بعض اوقات یہ انتہائی عام سے جملے جھگڑے کی صورت اختیار کر لیتے۔ گھر میں لڑکیاں، ان کی آواز دانستہ بلند ہوتی جاتی اور وہ بڑے ابا کی پوری بات میں سے لڑائی کے لیے اپنا پسندیدہ فقرہ چن لیتی۔ اس گھر میں رہنے والی لڑکیوں میں سے کوئی بھی میرے کسی بیٹے کے لائق نہیں۔ ان کی آواز اتنی بلند ضرور ہوتی کہ سب گھر کی سب لڑکیوں کے کانوں تک پہنچ جاتی۔ وہ سنانا ہی تو چاہتی تھی کہ سب لڑکیاں سن لیں اور ان کے لائق فائق بیٹوں کے لیے آنکھوں میں کوئی بھی خواب سجانے سے قبل کم از کم 100 بار سوچ لیں۔ اب کوئی عقل کی اندھی ہوگی جو تائی جان کی بہو بن کے ساری عمر سولی پہ گزارنے کا سودا کرے۔ زارا سب کو خبردار کرتی کہ تائی جان کو خدا جانے اتنا زوم کس بات کا ہے۔ بھابھی زارا امارا سے پوچھنے بیٹھ جاتی۔ ظاہر ہے وہ بیٹوں کی ماں ہے اور بیٹوں کی مائیں ساری عمر ایسے ہی زوم میں مبتلا رہتی ہیں، اور وہ معاشرے کے ظالمانہ رویے پر چپ سی رہ گئی۔ ہمیشہ کی طرح مہمان آئے اور ان کو کسی آس پر لٹکائے بغیر ہی ٹہلا دیا گیا۔ دادی جان نے آنے والوں میں وہ خامیاں بھی باہر نکال کیں جو ان میں تھی ہی نہیں۔ خامخواہ ہاتھ تھکے زینی نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا، دادی جان نے گرچہ پورے گھر کا نقشہ بدلوا ڈالا تھا، ہاں صرف ایک جگہ کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے جہاں ان کے نوادرات سجائے گئے ہیں۔ دادی جان نے گاؤں چھوڑ دیا لیکن گاؤں سے وابستہ باقیات سینے سے لگا کے رکھی ہوئی ہیں۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے میں اس سارے قدیمہ کی ساری چیزیں اٹھا کر باہر پھینک دوں، کیونکہ یہ چیزیں اب کباڑیے آدھی قیمت پر بھی نہیں لیں گے۔ زارا خاصی تپی ہوئی تھی کیونکہ وہ صبح نہ جانے کیا چیز ڈھونڈ رہی تھی، جب کوئی لوہے کی راڈ جیسی چیز اوپر سے اس کے پاؤں پر آ کر لگی اور وہ دیر تک ایک پاؤں پر ناچتی رہی۔ ناچنا تو اسے تب موقوف کیا جب سہام نے آ کر یاد دہانی کرائی کہ اس طرح ڈبکیاں لیتے ہوئے اداکارہ ریشم کی نقالی کرتی ہوئی لگ رہی ہے، کیونکہ وہ بھی اسی طرح رقص کرتی ہے جیسے ڈوبتے ہوئے ادھر ادھر کسی تنکے کی تلاش میں ہو۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمیں آثار قدیمہ دیکھنے کے لیے کہیں دور نہیں جانا پڑتا۔ موہنجو-داڑو، ٹیکسلا، ہڑپہ وغیرہ کے آثار دیکھنے کو جب دل چاہا، جب بھی قدیم زمانے کی اینٹیکس اور تاریخی نوادرات دیکھنا ہو، اپنے ہی گھر کے ہال میں چلا آیا اور گئے زمانے کی یاد تازہ کر لی۔ سہام نے اسے مزید چڑھایا، ہاں گئے زمانوں کی یاد تازہ کر لی؟ مجھے ایسا کوئی شوق نہیں۔ جن کو شوق ہے وہ صبح شام اس کاٹ کباڑ کو دیکھیں۔ کاٹ کباڑ نہیں، آثار قدیمہ۔ سہام میں تصحیح کی، پھر گنگنایا، کہا کس نے تھا کہ آثار قدیمہ دیکھنے جاؤ؟ عجیب ایک شہر اجڑا ہے، دل برباد تک پہنچو۔ اوفو بے ادب لڑکی، ابھی فارغ نہیں ہوں، کسی وقت فارغ وقت میں تشریح کر دوں گا۔ ابھی تو سنا ہے کہ کل آپا خورشید آ رہی ہیں، چلو کچھ روز تک تو خالص اور دیسی چیزیں کھانے کو ملیں گی۔ تمہیں یاد ہے پچھلی دفعہ وہ دیسی گھی کی پنجیری بنا کے لائی تھی؟ جی نہیں، مجھے اس قسم کی فضول باتیں یاد نہیں رہتی، اس نے بظاہر بیزاری سے کہا، مگر دیسی گھی میں تر بتر پنجیری میں کوٹ کے ڈالے گئے میوے کا ذائقہ اس نے بے ساختہ اپنی زبان پر محسوس کیا تھا۔ موسم کے تیور صبح سے اچھے خاصے خراب تھے، مگر بارش کے آثار نہ تھے۔ مست و شوق ہوائیں جانے کس تیز سے بادلوں کو گھیر کے لائی تھیں، ٹکڑیوں کی صورت نیلے گگن پر تیرتے سرمئی بادل بہت تیزی سے اکٹھے ہوئے تھے اور شام پھیلا دی تھی۔ فقط پہلی بوند گرنے کی دیر تھی کہ پھر بادلوں نے چھما چھم برسنے میں دیر نہ کی اور تند ہواؤں نے بارش کے ساتھ مل کر طوفان کھڑا کر دیا۔
پودے تو کیا درخت تک لگتا کہ جڑوں سمیت اکھڑ جائیں گے۔ وہ دونوں یونیورسٹی گیٹ سے کافی فاصلے پر تھی کہ واپس بھی نہ پلٹ سکتی تھی۔ آج ان کا پوائنٹ مس ہو گیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ زارا نے لرزتی ہوئی آواز میں عائشہ کو پکارا۔ اگرچہ وہ آم کے گھنے پیڑ کے تلے بارش سے کسی حد تک محفوظ تھی، مگر موسم کے خطرناک تیور بتا رہے تھے کہ یہ پناہ گاہ عارضی ہے۔ نیہا اچھی رہی جو آج نہیں آئی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ موسم اس قدر خراب ہو جائے گا، اوپر سے پوائنٹ مس۔ ہائے کاش میں بھی نہ آتی۔ اس نے اس جملے کی تکرار کوئی 10ویں مرتبہ کی تو عائشہ چڑھ گئی۔ کیا ہے یار، چھوٹے بچوں کی طرح ری لگا رکھی ہے؟ کوئی سیلاب نہیں آ گیا کہ تم دریا کنارے ڈوب رہی ہو؟ اتنا رومانٹک موسم ہو رہا ہے، انجوائے کرو۔ اس طرح کا موسم تو زندگی میں کبھی کبھی آتا ہے۔ عائشہ کی بات پر وہ گھڑی بھر کو چپ ہوئی، پھر سڑک پر موسلادھار برستی بارش میں رواں ٹریفک دیکھا تو بولی، دیکھو عائشہ، لوگ کس طرح بھاگم بھاگ گھروں کو جا رہے ہیں، صرف ہم ہی ہیں جو تیز بارش میں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ کوئی نہیں یار، چلے جائیں گے، گھر ہی جانا ہے، روز جاتے ہیں، آج ذرا دیر سے ہی صحیح، جبکہ اس طرح کا سہانا موسم تو روز روز نہیں آئے گا نا۔ اور زارا عائشہ کی بے پرواہی دیکھ کر رہ گئی۔ سڑک پر تیزی سے جمع ہوتے پانی میں گاڑی کے ٹائروں کی تیز چرچراہٹ نے عائشہ کو بات ادھوری چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ بلیک کرولا کا فرنٹ ڈور ان کے بے حد قریب کھلا تھا، تو جہاں زارا بوکھلائی، عائشہ نے بھی اپنی جگہ چھوڑنے میں دوسرا لمحہ نہ لگایا۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو میں آپ کو ڈراپ کرنے کی آفر کر سکتا ہوں۔ سفید کلف شدہ کڑکڑاتے لباس میں ملبوس کوئی اجنبی انہیں ڈراپ کرنے کی آفر کر رہا تھا۔ زارا اس آفر کے بعد بدک کر مزید 2 قدم پیچھے ہٹی تھی، جبکہ عائشہ اسی طرح پراعتماد سی اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔ میں اگرچہ آپ کے شہر میں اجنبی ہوں، مگر آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں۔ سنہری کانچ جیسی آنکھوں نے لمحہ بھر کو ان دونوں کو دیکھا تھا، جبکہ بادل نے اسی لمحے اپنی جھولی میں بھرا ڈھیروں ڈھیر پانی ان پر گرایا تھا کہ وہ اچھا خاصا بھیگ گئی۔ موسم کے تیور ایسے ہیں کہ اگلے کم از کم 2 گھنٹے تک بارش کے رکنے کا کوئی امکان نہیں۔ پتہ نہیں وہ ان کو ڈرا رہا تھا، یہ اطلاع دے رہا تھا، یا موسم پر تبصرہ۔ یا اللہ، بارش رک جائے۔ زارا نے نگاہ اٹھا کر آسمان سے دھواں برستے پانی کو دیکھا۔ یہ بارش بہت سی مانگی گئی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اس طرح ایک ننھی سی دعا سے نہیں ٹلے گی۔ اجنبی نے اس کے چہرے سے اس کے ہونٹوں میں دبی دعا سن لی۔ اس نے جو بازو گاڑی کی ادھ کھلی کھڑکی پر رکھا تھا وہ اچھا خاصا بھیگ گیا تھا، اور اب وہ اپنی گیلی آستین نچوڑ رہا تھا۔ چلو آ جاؤ، اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے۔ عائشہ نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ اچھا خاصا کرنٹ کھا کر پلٹی تھی۔ وہ تو امبی یا بھابھی کے بغیر کبھی بازار تک نہیں گئی تھی، اور ایک یکسر اجنبی آدمی سے لفٹ لے کر گھر تک جائے، اور پھر اگر کسی جاننے والے نے دیکھ لیا تو کیا کیا فسان نہیں بنیں گے۔ مگر اس طرح خراب موسم میں سڑک کے بیچوں بیچ کھڑے بھیگتے رہنا بھی تو کسی طور مناسب نہیں۔ یا اللہ، تو ہی کوئی سبیل کر۔ اب کہ وہ رونے کے تقریباً قریب تھی۔ اب آ بھی جاؤ، عائشہ نے کہا۔ دیکھو لوگ کس طرح متوجہ ہو رہے ہیں، اب بھروسہ تو کرنا پڑے گا۔ لوگ پہلے بھی متوجہ تھے، اور اب ایک سیاہ نئے ماڈل کی کرولا کے ٹھہرنے پر، اور پھر صنف مخالف کا تذبذب، پھر لوگوں کو تو موضوع چاہیے ہوتا ہے، کہانیاں بنتے کون سا دیر لگتی ہے۔ زارا نے ایک نظر ارد گرد دیکھا، پھر گاڑی میں بڑی فرصت سے انتظار کرتے اس اجنبی کو مٹھی پر تھوڑی جمائی اپنی جانب تکتے پایا بہت غور سے، اور وہ سٹپٹا گئی۔ وہ ہنس دیا، بڑی جاندار سی ہنسی۔ سوچنا اچھی بات ہے، ہر کام سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، لیکن سوچنے میں اتنا وقت بھی نہیں لگانا چاہیے کہ وقت آپ کی مٹھی سے ریت کی طرح پھسل جائے اور جاتا ہوا لمحہ پچھتاوا بن جائے۔ اوکے، آپ نہیں آنا چاہتی، آپ کی مرضی، لیکن جاتے جاتے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ زندگی کے سفر میں تمام لوگ ایک جیسے نہیں ملتے۔ اس نے لمحہ بھر کو زارا کے متذبذب چہرے کو اپنی نظر کے حصار میں لیا اور فرنٹ سیٹ پر سیدھا ہو بیٹھا۔ ابھی وہ ہاتھ بڑھا کر دروازہ بند ہی کرنے لگا تھا کہ عائشہ کی آواز پر ٹھہر گیا۔ نہیں پلیز ٹھہریے، ہم لوگ اور دوسرے لمحے زارا کا ہاتھ کھینچتی وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ زبردستی کے اس مظاہرے پر جہاں زارا ہکا بکا رہ گئی، وہیں دھیمی سی مسکان اجنبی کے ہونٹوں پر بے ساختہ کھلی تھی۔ اس نے مسکرا کر گاڑی تیز بارش میں نہاتی سڑک پر ڈال دی۔ بارش تیز بوچھاڑ کی صورت اب بھی برس رہی تھی۔ مدھم رفتار میں گاڑی جانے پہچانے راستوں پر رینگنے لگی۔ عائشہ گھر کا ایڈریس سمجھا کر اب مطمئن ہو گئی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، لاپرواہ، نڈر، بہادر، بڑی سی بڑی بات کو چٹکیوں میں اڑا دیتی، اور ذرا سی بات کے لیے قطعاً پریشان نہ ہوتی۔ اسی کالونی کی تیسری گلی میں ان کا گھر تھا۔ اس کی تربیت آزادانہ خطوط پر ہوئی تھی، پھر گھر کا ماحول بھی قدرے لبرل سا تھا۔ اس کی ممی سوشل آرگنائزر تھی اور بابا ڈاکٹر وہاب اسی کالونی میں اپنا کلینک انتہائی کامیابی سے چلا رہے تھے، جبکہ زارا عائشہ کے مقابلے میں قدرے دبوسی تھی۔ وہ اجنبی ایسے دھیان گیان سے ڈرائیونگ کر رہا تھا جیسے گاڑی میں اس کے سوا کوئی دوسرا نہ ہو۔ اس نے بیک ویو مرر سے اگلی سیٹ پر براجمان 2 لڑکیوں پر اچٹتی سی نظر بھی نہ ڈالی، اور نہ ہی چھچورے لوگوں کی طرح اپنا تعارف پیش کر کے ان سے متعارف ہونے کی کوشش کی۔ اور یہ اس کا شریفانہ رویہ ہی تھا کہ قدرے بوکھلائی ہوئی زارا بھی اب ایزی فیل کر رہی تھی، جبکہ عائشہ کو تو پہلے بھی کسی قسم کے
کوئی کنفیوژن نہ تھی، اور اب سارا کے تقریباً کان میں گھسی ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی۔ عائشہ نے کچھ یاد آنے پر پوچھا، تم بتا رہی تھی کہ تمہارے گھر آج کوئی مہمان آ رہے ہیں، اب اتنے خطرناک موسم میں تو انہوں نے آنے کا پروگرام ملتوی کر دیا ہوگا۔ گاؤں سے آنا تھا، یقیناً صبح ہی صبح پہلی گاڑی سے آ گئے ہوں گے۔ گاؤں سے؟ عائشہ آپ کی اچھی خاصی بدمزہ ہوئی، اور اسی بدمزگی میں آواز کا والیوم بڑھ گیا۔ یہ گاؤں کے لوگ بھی شہروں میں بسنے والے رشتہ داروں کو بخشتے نہیں، اور نہ ہی کبھی گھڑی بھر کو چین لینے دیتے ہیں۔ کبھی شاپنگ کرنے، وہ بھی عموماً شادیوں کی، آئیں گے تو کھانا کھائے بغیر نہیں جانا، چاہے اس کھانے میں رات ہی کیوں نہ ڈھل جائے۔ اور اگر کوئی بیمار ہو کر خدا نخواستہ اسپتال میں ایڈمٹ ہو جائے، پھر تو شہر میں بسنے والے رشتہ داروں کی خیر نہیں، عادت کرنے والوں کا تانتا بن جاتا ہے۔ ایک جا رہا ہے تو 10 سارے، اس مہنگائی میں اپنا پورا نہیں پڑتا، اوپر سے اس طرح کے مہمانداریاں۔ اب اس طرح کے رشتہ داروں کو بندہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ بندہ پوچھے کہ جب شہر میں جگہ جگہ ہوٹل کھلے ہیں تو رشتہ داروں کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ جواب میں زارا کچھ نہ بولی، نہ ہوں نہ ہاں۔ اب تم لوگوں کے ہاں جو پینڈو رشتہ دار آ رہے ہیں، انہوں نے کسی اچانک طے پائی جانے والی شادی کی شاپنگ کرنی ہے، یا کوئی اسپتال میں ایڈمٹ ہے؟ نہیں یار ایسی، زارا ہولے سے ہنسی، نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں، دادی جان کی واحد کزن ہے جو گاؤں میں مقیم ہے، اور تمہیں تو پتہ ہے دادی جان کی گاؤں سے والہانہ محبتیں، اور ان محبتوں کی ہی کڑی ہے، کبھی کبھار دادی جان سے ملنے چلی آتی ہیں، اور بنڈل کے بنڈل گاؤں سے سوغاتیں لاتی ہیں، سبزیوں کے ٹوکرے، پھلوں کے کریٹس، مالٹوں کی بوریاں اور چاولوں کی بوریاں، دودھ کی بوتلیں، اور نہ جانے کیا کیا۔ دھیان رکھنا، اوپر سے بظاہر سادہ یہ لوگ اندر سے بڑے پورے ہوتے ہیں، یہ نہ ہو سوغات کے بدلے میں اپنے کسی چٹے ان پڑھ بیٹے کے لیے تم میں سے کسی کو مانگ لے، اور تمہاری دادی جان تو ویسے ہی محبتوں کی اسیر ہے، اور گاؤں ان کی روح میں بیٹھ چکا ہے، اور ان کا آثار قدیمہ اس محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ عائشہ نے شرارت سے آنکھ دبائی۔ چپ کرو، زارا نے ہنستے ہوئے اسے گھورا۔ مان عائشہ نے جو باہر جھانکا تو یہ دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ وہ اچھی خاصی آگے آ چکی تھی۔ ارے ارے دیکھیے صاحب، ہم بہت آگے آ چکے ہیں، یہ پچھلی گلی میں مڑنا تھا۔ وہ خاصی بدحواس ہو گئی، اور بدحواس تو ڈرائیونگ کرنے والا بھی ہو گیا تھا کہ فوراً پاؤں بریک پر جا پڑا، اور گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ آپ بس ہمیں اس جگہ ہی اتار دیں، ہم لوگ واپس چلے جائیں گے۔ اس سے قبل کہ عائشہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلتی، اس اجنبی نے ٹوک دیا، ٹھہریے، بارش ابھی تک اسی تسلسل کے ساتھ ہو رہی ہے، اب ایسا کریں آپ ٹھیک ایڈریس مجھے سمجھائیں۔ اس نے فوراً گاڑی کو بیک کر کے ٹرن دیا، اور ایک بار پھر گاڑی کو مخالف سمت موڑ دیا۔ یہ ون وے سڑک تھی، اس سڑک پر ویسے بھی بارش کی وجہ سے ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا۔ آپ لوگ اس وقت ایکچولی گاؤں کے پینڈو لوگوں پر تبصرہ کر رہی تھی، اس لیے آپ کو خیال نہیں آیا شاید۔ اجنبی نے پورے رستے میں پہلی بات کی۔ اوہ، تو پورے رستے کان ہماری باتوں کی طرف لگائے رکھے تھے، عائشہ بڑبڑائی، اور عائشہ کی بڑبڑاہٹ بھی عموماً بہت بلند ہوتی ہے۔ میں آپ لوگوں کے خیالات گاؤں والوں تک پہنچا دوں گا، اور کہوں گا کہ اب کی بار جب کوئی ہسپتال میں ایڈمٹ ہو، یا جب شادی کی شاپنگ کرنے آئیں تو اپنا کھانا ساتھ باندھ کر لائیں، ورنہ شہر میں تو جگہ جگہ ہوٹل تو کھلے ہی ہیں۔ عائشہ اس کی بات سن کے بے ساختہ ہنس دی، جبکہ زارا اچھی خاصی خفت محسوس کر رہی تھی۔ اور ہاں، میں ان سے یہ بھی کہوں گا کہ گاؤں کی سوغات کے بدلے اپنے چٹے ان پڑھ بیٹے کا رشتہ تو بالکل بھی پیش نہ کرے۔ وہ بڑے آرام سے ان کے الفاظ دہرا رہا تھا۔ اب کی بار زارا نے ذرا کی ذرا نگاہ اوپر اٹھائی، بالکل سامنے دو کانچ جیسی سنہری آنکھوں کے شیشے جگر جگر کر رہے تھے۔ بس صرف ایک لمحے کی بات تھی، اور زارا کو کوئی انہونی بات محسوس ہوئی تھی۔ بس یہاں روک لے، عائشہ کی آواز کے ساتھ ہی گھڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ اس اجنبی ایک حیرت بھری نگاہ سامنے استادہ مغلئی طرز تعمیر والی حویلی کے ماتھے پر جلی حروف میں لکھے چمپا ہاؤس پر ڈالی، اور دوسری اپنی گاڑی میں بیٹھی ان دو لڑکیوں پر۔ ارے آپ یہاں رہتی ہیں؟ سارے کا سارا تحیر آواز میں سمٹ آیا۔ کیوں، آپ کو کوئی اعتراض ہے ہمارے یہاں رہنے پر؟ عائشہ نے تیکھے چتون سے پوچھا۔ نہیں، اب اس کی آنکھوں کے کانچ مدھم سی لو دے رہے تھے۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے بھلا؟ جبکہ اس کے چہرے کے جاذب نقوش پہ اچانک چھا جانے والی سنجیدگی اور گمبھیرتا کو ان دونوں نے پوری طرح محسوس کیا۔ ہاں، جاتے جاتے ایک بات کہنا چاہوں گا، اس نے اسی گمبھیر لہجے میں کہا۔ وہ دونوں متوجہ ہوئیں، جبکہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ آپ اچھے ہو سکتے ہیں، مگر لوگ اچھے نہیں ہیں، اور زندگی کے سفر میں ملنے والے تمام لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اللہ حافظ۔ اس کے الفاظ اور آواز کی سرد مہری نے گاڑی کی معتدل فضا کو برف برف کر دیا۔ لاک اگرچہ کھل چکے تھے، مگر جانے کیوں ان کو باہر آنے میں تاخیر ہوئی۔ اس نے اس انداز میں آئینہ ان کے سامنے رکھا کہ وہ اپنی صورت کے مسخ شدہ خد و خال دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ زارا نے جاتے جاتے بس ایک بار پلٹ کر دیکھا تھا، مگر وہ سنہری آنکھیں اب پتھر کی ہو چکی تھی، اور گھر آ کر بھی وہ خاصی دیر تک ایک دوسرے سے نگاہ چرائے رہیں۔ عائشہ بارش رکنے تک ان کے گھر میں ہی ٹھہر گئی تھی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا وہ، ظاہر ہے ہمارا لگتا ہی کیا تھا جو ہم ایک اجنبی پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کر بیٹھے،
اور خود کو اس کی نظر میں ڈیگریڈ کر دیا۔ کیا سوچتا ہوگا وہ کہ ہم اس قسم کی لڑکیاں ہیں؟ کتنا امیج خراب ہو گیا نا۔ زارا مسلسل پریشان تھی۔ کوئی نہیں، عائشہ نے ازلی بے پرواہی سے ہاتھ جھٹکے۔ کون سا وہ ہمارے مامے کا پتر تھا جو ہماری عزت اس کی نظر میں ڈیگریڈ ہوئی ہے؟ اس سے تو اچھا ہوتا وہیں بارش میں کھڑے بھیگتے رہتے، مر تو نہیں جانا تھا، مگر تم نہیں بغیر سوچے سمجھے گاڑی میں چھلانگ لگا دی، اور پھر مزید عقل مندی یہ کی کہ میرے گھر کے دروازے تک اس کو لے آئیں۔ اگر بھائیوں میں سے کوئی دیکھ لیتا تو؟ اف توبہ، اس سے جھرجھری لی۔ تم ہمیشہ نیگیٹو سوچا کرو بھائی، جب کسی نے نہیں دیکھا تو کیا پرابلم؟ اگر بارش میں کھڑے ہیں سڑک کے بیچ بھیگتے رہتے تو وہاں پورے شہر کو دیکھنا تھا، اور پھر کیا پتہ یہ سوچ کر لوگ رش لگا لیتے کہ کسی فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے، اور اصلی بارش میں سر سے پاؤں تک بھیگی دو عدد فلمی ہیروئنیں۔ واہ کیا سین ہونا تھا، چانس گوا دیا۔ بکو مت، زارا مزید غصہ ہوئی۔ پتہ ہے کیا، تم نے اس ہیرو کی بات کو اچھا خاصا دل پر لے لیا ہے۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی نام نہاد شرافت کا ڈھول پیٹنے والے کہ دیکھ لو ہم کتنے شریف ہیں، اندر سے چاہے گھوڑے گھوڑے پورے ہوں، کسی کے ماتھے پر کوئی شرافت کا ٹیگ نہیں لگا ہوتا۔ وہ بندہ بھی ہیرو کا رول پلے کرتا ہوا جاتے جاتے ڈائلاگ جھاڑ گیا، اور تم نے سیدھا دل پر لے لیا۔ ہمارا امیج اگر بقول تمہارے اس کی نظر میں ڈیگریڈ ہوا بھی ہے تو سو واٹ، ہم نے دوبارہ کون سا اس سے ملنا ہے؟ اور اگر کبھی سرے راہ مل بھی گیا اور پہچان کر خواہ فری ہونے کی کوشش کی تو کھڑے پاؤں پر مکر جائیں گے اور پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ کوئی پھانس سی زارا کے دل میں چبھی تھی، جگر جگر کرتی آنکھوں کا سنہرا پن نگاہ میں گھوم گئی۔ ہائے سہام، عائشہ نے دروازے کے پاس سے گزرتے سہام کو پکارا، پھر اس کے پیچھے باہر تک آئی۔ مجھے گھر چھوڑنے جاؤ گے؟ نہیں، وہ آرام سے آگے بڑھ گیا۔ تم سے امید بھی یہی کی جا سکتی ہے، فٹ سے منہ پر انکار کر دینا۔ دادی جان ٹھیک کہتی ہیں، بانس کے سوٹے جتنے لمبے ہو گئے اور عقل ٹخنوں میں بھی نہیں۔ اگر کبھی ضرورت پڑی تو تم سے مانگنے نہیں آئیں گے۔ وہ بنا ٹھہرے جواب دے کر ہال میں براجمان دادی کی طرف بڑھ گیا۔ تبھی زارا کی نگاہ دادی جان کے پاس بیٹھی ہوئی آپا خورشید پر پڑی تو وہ عائشہ کا ہاتھ تھام کر سلام کرنے کو آگے بڑھی۔ آپا خورشید فطری گرم جوشی اور والہانہ محبت سے ملی۔ زارا مدھم آواز میں عائشہ کو آپا خورشید کے بارے میں بتانے لگی، جو دادی جان کے رشتے کی کزن ہوتی تھی تو دادی جان سے تقریباً 8-10 سال چھوٹی، مگر جانے کیوں سارے لوگ ان کو آپا خورشید کے نام سے جانتے تھے۔ وہ ہر دوسرے چوتھے مہینے ہفتہ بھر رہنے کے لیے آیا کرتی اور گاؤں سے بوریاں بھر بھر کر دیسی سوغاتیں لے آتی۔ دادی جان ان کے نام میں شین پر زبر لگایا کرتی تھی۔ اب ہر کوئی آپا خورشید ہی کہتا نظر آتا تھا۔ شہریار بھائی آئے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے، سہام نے دادی جان کو اطلاع دی۔ اچھا، کہاں ہے شہریار پتر؟ اس کو بھی اندر ہی بلا لاؤ۔ کیا غیروں کی طرح باہر بٹھا دیا؟ دادی جان نے سہام کو ڈپٹا۔ زارا نے چونک کر دادی جان کو دیکھا۔ یہ یکایک کون؟ ان کا اپنا سگا پیدا ہو گیا جسے دادی جان اپنے آنگن میں آنے کی دعوت دے رہی ہیں؟ وہ تو کافی دیر ہوئی چلے گئے۔ ہائے ربا، اس چھم برستے مینہ میں وہ کہاں جائے گا؟ آپا خورشید پریشان ہو گئی۔ جی بارش میں ہی چلے گئے تھے، میں مون کے گھر سے آ رہا تھا کہ سڑک پر مجھے ملے گاڑی ریورس کرتے ہوئے۔ میں نے بہت کہا مگر ان کو جلدی تھی، شاید بتا رہے تھے کسی دوست کے گھر رات گزاروں گا اور صبح آ کر ماں جی کو لے جاؤں گا۔ سہام نے تفصیل بتائی اور عائشہ کے ساتھ باہر نکل گیا، گویا اب کی آپا خورشید اپنے فرزند کو بھی ساتھ لائی ہیں۔ میں نے کہا تھا نا، جو سوال عائشہ کی آنکھوں میں اگا تھا وہی زارا کی آنکھوں میں سجا تھا۔ دادی جان اچھا خاصا چونکی۔ نہ تو خورشید، تمہیں رہنا نہیں ہے کیا؟ نہیں، اگلی باری آؤں گی تو رہوں گی۔ بھوری بھینس چنکی بیمار تھی اس لیے، آپا خورشید نے معصومیت سے بتایا۔ لے دس خورشید، تو کوئی ڈاکٹر ہے بھلا؟ دادی جان اور آپا خورشید کے مکالموں پر ہنسی کو بمشک کر روکتی زارا وہاں سے اٹھی، مگر اٹھتے اٹھتے وہ پیچھے پڑی کہ کرسی سے بری طرح ٹکرائی۔ میں تمہارے ہاتھوں کی لکیریں دیکھے بغیر بتا سکتا ہوں کہ تم آئندہ زندگی میں سیاست میں نام پیدا کرو گی۔ آثار بتاتے ہیں جس طرح تم کرسی سے ٹکرائی ہو یہ سیاسی ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ سہام اندر داخل ہوتے ہوئے بولا۔ وہ ابھی عائشہ کو اس کے گھر کے دروازے تک چھوڑ کے آیا تھا۔ ابھی وہ سہام کی بات کا کوئی ٹھیک ٹھاک جواب دینا چاہتی تھی کہ اس کی چیخ نکل گئی، اور اس کی درد میں ڈوبی زوردار چیخ نے بند دروازے کھول دیے۔ کھٹاکھٹ دروازے کھلے، ہر کوئی باہر، کسی کے پاؤں میں جوتے سے آزاد تو کسی کے سر سے دوپٹہ غائب۔ کیا ہوا؟ یہ کون اتنی زور سے چیخا تھا؟ یہ کون بھری دوپہر میں سورہ اسرافیل پھونک گیا ہے؟ ہر کوئی کچی نیند سے ٹوٹنے پر خفا سا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، دیکھو سیاست دان ہی اس طرح کی جگہ جگہ مجمع لگاتے ہیں۔ سہام نے زارا کی طرف بڑھتے بڑھتے پھلجھڑی چھوڑی۔ زارا ابھی تک چیخ رہی تھی، جبکہ صورتحال واضح ہو جانے پر کوئی اپنی ہنسی چھپانے کے لیے ادھر ادھر چھپ رہا تھا اور کہے تھے کہ روکنا محال ہو گئے تھے۔ ایک اور سیاسی غلطی، سہام نے جلسوں والا نعرہ لگایا۔ زارا جب کرسی سے بری طرح ٹکرانے کے بعد پلٹی تھی تو اس کا پاؤں اس شکنجے میں پھنس گیا جو دادی جان نے چوہوں کے لیے لگا رکھا تھا۔ انہیں جانے کیوں کچھ دنوں سے وہم ہو چلا تھا کہ کوئی چوہا شرارت پر آمادہ ہے
اور جو ان کی ذرا سی چوک سے ان کے نوادرات کی رسیاں کاٹ جاتا ہے۔ حالانکہ سب لوگ بتا بتا کر ہم کہتے کہ رسیاں اب وہ سیدھا ہو کر اپنی طبعی عمر پوری کر چکی ہیں اور خود بخود جگہ جگہ سے ٹوٹ جاتی ہیں، مگر نہ جی، دادی جان کی وہی مرغ کی ایک ٹانگ والی مثال۔ دادی جان زارا کو ڈانٹنے لگی، آنکھیں دیکھنے کے لیے ہوتی ہیں، یہ آنکھیں بند کر کے رستے میں آنے والی ہر شے سے ٹکرے مارتے رہنا کوئی نواں فیشن نکلا ہے کیا؟ مجھے نظر نہیں آیا تھا، زارا منمنائی۔ ہاں، نظر آئے گا بھی کیسے؟ وہ باریک اور مہین حرف تو نظر آ جاتے ہیں، ساری ساری رات ان رسالوں پر نظر کھپاؤ گی تو کچھ اور نظر آئے گا کیسے؟ بھری جوانی میں اندھی ہو کر بیٹھ جانا سب کی سب۔ ہمارے زمانے میں تو مائیں لڑکیوں کو سوئی دھاگا اور فریم پکڑاتی تھی، اور اب ہاتھ میں یہ موٹے موٹے رسالے تھما دیے جاتے ہیں۔ اگلے گھر جا کر اسی طرح ٹکراتی رہو گی تو اگلے سب سے پہلے رسالوں کو ہی تیلی لگائیں گے۔ ہر کسی کے ہاتھ مفت کا تماشا لگا تھا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ رستے میں اس طرح کی چیزیں پھیلا کر رکھیں گی تو ٹکراؤ تو ہوگا، میرا کیا قصور تھا بھلا؟ اللہ کرے چوہا ساری رسیاں کاٹ جائے۔ اس سے خوب دل سے بد دعا دی۔ فیصل آباد والے آ رہے ہیں، یہ خبر ہر جگہ گردش کرتی ہوئی جب زارا تک پہنچی تو وہ جی بھر کے بدمزہ ہوئی۔ یہ کوئی نئی خبر نہیں ہے، اس گھر میں آئے روز کوئی نہ کوئی آتے رہتا ہے، کبھی فیصل آباد والے، کبھی گوجرا والے تو کبھی سرگودا والے۔ لگتا ہے جیسے لوگوں کو اور کوئی کام ہی نہیں آنے جانے کے سوا۔ فیصل آباد میں اس باپی کے سسرالی ہے اور سرگودے میں خورشید آپا کا پینڈ آباد ہے۔ بائی دا وے گوجرا والے میں کون ہوتا ہے؟ صاحب نے پولیس والوں کی طرح تفتیش کی اور صاحب کی گھوری سے لمحہ بھر کو چپ ہوا۔ مجھے کیا پتا، جب بھی بولا فضول ہی بولا۔ ہاں، تم خود تو جیسے سکرات بکرات کے جان نشین ہو، اس باپی کی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے آ رہے ہیں۔ فیصل آباد والے عمران نے یہ خبر سنا کر سب کو اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ ہائے اچھا، شکر ہے، ہر کوئی خوشی سے دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ شکر ہے ہمارے بزرگوں کو یاد تو آیا کہ اس گھر میں کچھ لوگ شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، ورنہ تو وقاص بھائی کی شادی کے بعد بزرگوں نے گویا قسم کھا لی تھی کہ اب کسی کو نہیں بیانا۔ سہام کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ خیر ایسی بھی بات نہیں، تمہارے والے پورشن میں کوئی اس قسم کا حلف اٹھایا گیا ہو تو دوسری بات ہے۔ زارا نے لمحہ بھر میں سہام کی بولتی بند کی۔ اب دیکھو نا، آصف بھائی اور عثمان بھائی کی جوانی کے دن تقریباً ڈھل چکی ہے، ان کی ڈھلتی جوانی پر کسی کو رحم نہیں آ رہا۔ ہائے بیچارے بھائی، جوانی کے بعد سر پہ صحرا سے جاتے کیا اچھے لگیں گے؟ اور تم جو اپنے ماتھے کو دو چار باروں سے ڈھانپ کے رکھتے ہو، یقین کرو سب جانتے ہیں کہ تمہارے ماتھے کے علاقے میں زمینیں دور تک ویران ہو چکی ہیں۔ زارا کی بات پر سہام نے اپنے ماتھے پر پڑے بالوں کو پھرتی سے پیچھے کیا، جس پر سب کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ لڑکیوں کو نئی خبر کے بعد اپنی فکر پڑ چکی تھی۔ فیشن، لباس، جولری، نئے سے نیا سٹائل، ہر چیز پر سیر حاصل تبصرہ ہونے لگا۔ کوئی ایسا سٹائل، کوئی ایسی نئی چیز ہو جو سب سے منفرد ہو، ہر کوئی دوسری سے جدا لگے، منفرد اور ہٹ کے۔ پھر بھی سب کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ دلہن کی بہنیں ہیں، یعنی دولہا کی سالیاں۔ اوہ ہرے دوپٹے والیاں۔ عمران اور سہام لہک لہک کر گانے لگے۔ شادی ایسا بور کا لڈو ہے، جو کھائے پچھتائے، جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے۔ عثمان بھائی بھی اسی وقت اندر آئے اور آتے ہی ان کے ساتھ گانے لگے۔ اگر پچھتانا ہی ٹھہرا عثمان بھائی تو پھر بندہ کھا کے ہی پچھتائے۔ زارا نے ٹکڑا لگایا، شادی نہ کرنا یارو، پچھتاؤ گے ساری لائف۔ اور پھر دادی جان کا غصہ سوانیزے کو چھوا ہے۔ ان کو دیکھو، لگتا ہے سب میراثیوں کی اولادیں ہیں، شرم نہ حیا، دید نہ لحاظ، بہن کی شادی اور ذرا بے غیرتی دیکھو، تالیاں پیٹنے، گلا پھاڑنے بیٹھ گئے ہیں، جیسے بھائی نہ ہو بھانڈ ہو۔ پھر بہن کی سسرال سے ویلے بھی لے لینا، تم میراثی اور بھانڈوں سے کچھ بعید نہیں۔ ہاں یار، آئیڈیا برا نہیں، بیلنس ڈلوائیں گے۔ سہام قریب بیٹھی زارا کے کان میں گھسا، یوں دادی جان کی اچھی خاصی پھٹکار پر محفل موسیقی اپنے اختتام کو پہنچی۔ چلو اسی بہانے صدف بھی رنگ تھوپنے کا شوق پورا کر لیں گی اور تم سب کی شکلیں بگاڑ دیں گی۔ عمران نے صدف کو چھیڑا، خدا کے لیے اس باپی پر نہ پریکٹس شروع کر دینا، یہ نہ ہو دولہا بھائی ساری عمر تمہیں بد دعائیں دیتے رہیں۔ کل پچھلے دروازے سے دو پریاں نکل تو رہی تھی، لگتا تھا جیسے ابھی ابھی کوکاف سے سیدھا یہاں لینڈ کیا ہے۔ سہام نے بتایا، شرم تو نہیں آتی؟ میری کسٹمرز کو تاڑتے رہتے ہو۔ آئے وہ ہمیں تاڑتی ہیں تو تمہاری کسٹمرز زیادہ تر تو ہیں بھی ہماری وجہ سے کہ اس گھر میں کتنے لڑکے رہتے ہیں اور وہ بھی آل ٹائم کنوارے، اور تم اپنے ہاتھ کی مہارت سمجھتی ہو۔ عمران نے مذاق اڑایا، جی نہیں، جلنے والے ہمیشہ جلتے رہیں گے، ورنہ لوگ میرے کام سے مطمئن ہیں تبھی میرے پاس آتے ہیں۔ خود مسرت آنٹی بہت تعریف کرتی ہیں میرے کام کی، وہ کہتی ہیں اگلے چند سالوں میں بہت نام کماؤں گی اور پیسہ بھی۔ زینی نے دانستہ آواز نیچی رکھی، کون مسرت آنٹی؟ سہام نے پوچھا، یہ وہی خاتون تو نہیں جو پاکستانی فلم میں ہیروئن کا ستیہ ناش کر دیتی ہے اور اچھی بھلی اچھل کود کر کے فصلیں تباہ کر دیتی ہیں اور گلی گلی میں غنڈہ کرتی پاکستانی ہیروئن میک اپ کی وجہ سے لہو لہاں سے لگتی ہیں، جیسے کسی خود کش حملے میں بذات خود ملوث ہو۔ سامی کے بچے، تم مر جاؤ گے میرے ہاتھوں۔ صدف غصے سے سرخ ہوئی،
اچھا، زارا کہتی ہے میں اس کے ہاتھوں سے مارا جاؤں گا، جبکہ تمہارا دعویٰ ہے کہ میرا خون تمہارے سندر ہاتھوں سے ہوگا، جبکہ میں حلفیہ کہتا ہوں کہ سامی تم دونوں کے ہاتھوں کی چائے پی کے پی کے ہی مر جاؤں گا۔ ہتھیار پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیام نے دانت نکالے۔ ہم تمہیں زہر نہ پلا دیں چائے کی جگہ۔ زارا نے دانت پیسے۔ لیڈیز اینڈ جنٹلمین، چائے حاضر ہے۔ تبھی عظمیٰ اپنی چائے کے کپ ٹرے میں سجائے، ساتھ میں کدو کا حلوہ لیے آگے کہ دادی جان نے خصوصی طور پر آج کدو کے حلوے کی فرمائش کی تھی۔ جیو عظمیٰ بھی، جیتی رہو، دودھو نہ آؤ، پوتو بھلو۔ فیصل آباد والوں کو چائے بنا بنا کے پلاتی رہو۔ سیام نے ٹرے عظمیٰ کے ہاتھ سے پکڑ لی۔ یہ اس گھر کی خوبصورت روایت تھی کہ شام کی چائے ہمیشہ بڑے ہال میں پی جاتی۔ کسی بھی پورشن کی کوئی لڑکی اٹھتی اور چائے اس میں اچھا خاصا اہتمام کر لاتی۔ ہاں، بس نیہا تھی جو کبھی کبھار اس قسم کی مہربانی کرتی۔ وہ اکثر ان کے بیچ آ کر بیٹھتی بھی نہیں تھی، زیادہ تر اپنے پورشن میں گھسی رہتی۔ نیہا کہاں ہے؟ عظمیٰ نے نیہا کا کپ جوں کا توں دیکھ کر پوچھا۔ ہوگی کہیں اپنے حجرے میں چھپے بیٹھی، دادی جان چل کر بولی۔ دادی جان اگرچہ کہتی تھی کہ ان کی سماعتیں کمزور ہیں، مگر کبھی کبھی سرگوشی تک سن لیتی۔ اور یہ کیسی کمزوری تھی سماعتوں کی؟ نیہا کو میرا خیال ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں ماسٹرز کرنے کی بجائے سوشل بائیکاٹ میں ماسٹر کرنا چاہیے تھا۔ ظاہر ہے جو بندہ اپنے گھر میں گھر والوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے، وہ بین الاقوامی تعلقات عامہ کو فروغ کس طرح دے سکتا ہے؟ سیام نے اپنی بہن کے خلاف سچائی اگلی۔ یہ زینی کی طرح نظر نہیں آ رہی؟ 2 دن سے سیام لگ بھگ کوئی 7ویں مرتبہ زینی کا پوچھا تھا۔ ہوگی کہیں اپنے حجرے میں سوگ بنا رہی ہوگی، زارا نے جل کر جواب دیا۔ حالانکہ میں نے اسے بتایا بھی تھا کہ ہمارے مذہب میں محرم رشتوں کے مرنے پر بھی 3 دن سے زیادہ سوگ کی ممانعت ہے۔ جب سے 7 سکندر کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس نے باہر جھانتی تک نہیں ڈالی۔ کون 7 سکندر؟ سیام چونکا۔ کس کی ڈیتھ ہوئی ہے؟ تمام لوگ بیک وقت چونکے۔ شکر ہوا کہ دادی جان کی سماعتیں اس خبر سے محروم رہی، ورنہ وہ فاتح خانی کے لیے سب کو ہائی الرٹ کر دیتی۔ کون مرا ہے؟ عظمیٰ بھی متوجہ ہوئی۔ اچھا، وہی جو جوانی میں مر گیا۔ عمران نیند میں بڑبڑایا۔ آج کل ایک ناول ٹاپ پہ جا رہا تھا، اس کا ہیرو گھڑ سواری کے شوق میں جان سے گزر گیا۔ زارا نے بلی بلاخر تھیلے سے باہر نکالی۔ لو جی، کھودا پہاڑ نکلا باندر۔ سیام کو جانے کیوں مایوسی ہوئی۔ تبھی زینی بھی آ گئی، اتری ہوئی صورت اور سوجی آنکھوں کے ساتھ۔ رسم کل ہو گئی ہے کیا؟ زارا نے ہنسی روکتے ہوئے پوچھا۔ تو وہ پھر سے رونے والی ہوگی؟ کیا ہے یار، ایک فرضی کردار کے لیے تم نے رو کے دریا بہا دیے۔ بندے کو اتنا بھی احساس نہیں ہونا چاہیے، زارا نے سمجھایا۔ اسی لیے دادی جان منع کرتی ہیں کہ لڑکیوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے رسالہ پڑھنے سے۔ لکھنے والے نے کہانی کو ٹریجڈی موڑ دیا اور لڑکیاں واقعی ٹریجڈی کا شکار ہو گئی۔ ہیرو صاحب کو کس نے کہا تھا کہ گھڑ سواری کریں؟ ہمارا بھابھی ہنس دی۔ ہمارا کہ جب سے وقاص بھائی کے ساتھ شادی ہوئی تھی وہ سب کی بھابھی ہو گئی تھی، حتیٰ کہ اس کی اپنی بہنیں بھی ہمارا بھابھی کہنے لگی۔ 7 سکندر کی کزن جو اس کے ساتھ تھی اس کو نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے۔ یہ خبر سن کر زینی کو پھر سے مرحوم کی یاد نے ستایا۔ یہ کہانی میں زیادہ تر لڑکیوں کی منگنی کزن کے ساتھ ہی کیوں ہو جاتی ہے؟ صدف نے کہا۔ کزن گھر سے ہی مل جاتا ہے نا، اس لیے، زارا نے آرام سے کہا۔ حالانکہ زیادہ تر کزن کا آپس میں اینٹ کتے کا بیر ہوتا ہے، سیام نے کہا۔ جتنی محبت کزنز کے مابین کہانیوں میں دکھائی جاتی ہے، اس سے آدھی بھی اگر ہو تو بات بن جائے۔ تبھی دادی جان کی غصے میں بھری آواز سن کر سب متوجہ ہوئے۔ ایک تو جہان بھر کی نکمی لڑکیاں میرے ہی گھر میں پیدا ہو گئی۔ دادی جان اکثر بہت جلال میں ہوتی تو یہ فقرہ کہتی۔ اس وقت بھی ان کے غصے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ غصہ کون سے نیزے پر ہے۔ اس گھر کے لڑکوں نے کون سے کارنامے سر انجام دے لیے ہیں جو لڑکیاں بدنام ہیں؟ زارا زیر لب بڑبڑائی۔ کیا ہوا دادی جان؟ وہ پہلے بھی دادی جان کی خدمت میں کبھی کوتاہی نہ کرتی، مگر اب تو جب سے شادی کے دن قریب آ رہے تھے ان کی محبتیں عقیدت کا روپ دھار رہی تھی۔ آپ بھی زیادہ سے زیادہ دعائیں سمیٹنے کے چکر میں ہیں کہ اگلے گھر جا کر ہاتھ لاؤں ہلانے کی بجائے دادی جان کی دعاؤں سے کام چلا لوں گی؟ سیام چڑھاتا۔ میں نے رات زارا سے کہا تھا مہندی گھول دے میرے بالوں کے لیے، مگر وہ سدا کی کام چور ہے۔ خالی پیالہ دادی جان کے ہاتھ میں تھا۔ لائے دادی جان، میں مہندی گھول دوں۔ صدف نے آگے بڑھ کر پیالہ دادی جان کے ہاتھ سے پکڑ لیا اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ دادی جان ہکا بکا سی جاتی ہوئی صدف کو دیکھ رہی تھی۔ جو بقول دادی جان کسی مرتے ہوئے کے منہ میں پانی نہ ڈالے، اور اب کہاں یہ فرما برداریاں؟ اپنی صدف شاید سیانی ہو گئی، یا پھر عظمیٰ کے بعد اس کی باری ہے نا۔ اور دعائیں تو آپ اللہ میاں آپ کی دعائیں تو اللہ میاں کبھی ٹالتے ہیں؟ سیام نے دادی جان کی حیرت تاڑ لی تھی۔ ہاں بچے، میں تو سب کے لیے دعا کرتی ہوں، رب سونا سب کو اپنے فضل سے عطا کرے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ دادی جان نے صدقے دل سے دعا مانگی۔ دادی جان کی یہ بہت پیاری عادت تھی کہ وہ اپنے تمام پوتے پوتیوں سے یکساں محبت کرتی۔ وقتی طور پر کسی کے کسی عمل سے دل آزاری اگر ہو بھی جاتی تو دل میں کینہ بغض نہ رکھتی، بلکہ ہمیشہ درگزر سے کام لیتی۔ محبوب کے معاملے میں بھی دل کھلا تھا۔
سب کو مساوی بنیادوں پر حقوق حاصل تھے، ہر ایک اپنی جگہ پر خوش تھا، اور ایک کامیاب جوائنٹ فیملی سسٹم کے ضامن بھی یہی چیز ہے۔ جب سے شادی کے ہنگامے جاگے تھے، ہر کوئی جاگ گیا تھا، پورے گھر میں چہل پہل ہوتی، ہر کسی کے اپنے اتنے کام تھے کہ دوسروں کے کام نظر ہی نہ آتے۔ صدف کی بیوٹی پارلر میں اچھا خاصا رش نظر آتا، تھریڈنگ، ویکسنگ، کٹنگ، فیشل، ماسک، مینیکیور، پیڈیکیور، لڑکیوں کا بس نہ چل رہا تھا کیا سے کیا ہو جائے۔ جب سے اس کو نکھارنے کے لوازمات زیادہ آئے ہیں، لڑکیوں کی شکل کیسی بس شکل ہو گئی ہے نا دادی جان؟ صاحب جان بوجھ کر دادی جان سے رائے مانگنے بیٹھ جاتا۔ ہاں، ہمارے زمانے میں یہ سارے سیاپے نہیں ہوتے تھے تو کیسا رنگ روپ ہوتا تھا، چہرے پر تازگی اور شادابی ہوتی تھی، اور اب یہ نوچے کھسوٹے ہوئے بیمار چہرے جن سے نکاہٹ ٹپکتی ہے، ابھی عمر کا 15واں نہیں لگتا اور رنگ روپ کھو جاتا ہے۔ اس وقت بھی لڑکیاں ابھی بلیچ کریم لگا کر بیٹھی تھی کہ لائٹ چلی گئی۔ یو پی ایس کئی دنوں سے خراب تھا، وہ سب گرمی سے تنگ آ کر حال میں آ بیٹھی۔ ایک تو یہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ لگتا ہے کبھی حل نہیں ہوگا۔ عمران دل ملایا، اور پھر بھی دادی جان آپ باہر جانے سے روکتی ہیں، باہر جانے کے راستے میں 100 روڑے اٹکاتی ہیں، ایک جان کے ساتھ 1000 تو مسائل ہیں یہاں، پھر بھی آپ کہتی ہیں کہ یہ ملک رہنے کے قابل ہے۔ ہاں، کیونکہ یہ گھر ہے، اور گھر اگر رہنے کے قابل نہ بھی ہو تب بھی اس میں رہنا ہوتا ہے، کیونکہ ضروری بھی ہے اور مجبوری بھی۔ گھر ہے یا دیر نگر؟ عمران بڑبڑاتے ہوئے اٹھا اور ایمرجنسی لائٹ آن کر دی۔ روشنی ہونے کے ساتھ ہی اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کی چیخ نکلنے کی دیر تھی کہ دادی جان کی چیخ سنائی دی، پھر سے چیخا، اور اس کے بعد لڑکیوں کی باقاعدہ کورس میں برآمد ہونے والی چیخوں سے حال گونج اٹھا۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ تائی، چچی، امی، بڑے ابا، منجلے، چھوٹے آصف بھائی، عثمان بھائی سب ہال میں اکٹھے ہو چکے تھے۔ وقاص بھائی اور ہمارا بھابھی گھر پر نہیں تھے۔ ہوا کیا ہے آخر؟ ادھر بڑے ابا نے ڈپٹا، ادھر گپ چپ۔ عمران کو شاید کرنٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ اچانک کوئی بولا، نہیں نہیں۔ عمران ہونگ سا تھا، یہ پہلا کرنٹ کا جھٹکا سنا جو لوڈ شیڈنگ میں بھی لگتا ہے۔ بڑے ابا نے غصے سے کہا، گھڑی گھڑی چیخنے کی عادت ہو گئی ہے، جسے جب دیکھو گلا پھاڑ رہا ہے بلا ضرورت، اور تم لوگ؟ اب وہ لڑکیوں کی طرف پلٹے، اور اب چیخنے کی باری بڑے ابا کی تھی، جبکہ لڑکیاں اپنے دوپٹوں سے چہرے رگڑتی وہاں سے بھاگنے کے چکر میں تھیں۔ غضب خدا کا ناخلف، نالائق، ناہنجار، اور میں ایسی لڑکی کے جھانسے میں آ گئی۔ میری ہمت ماری گئی تھی، جو میں سمجھی تھی کہ سدھر گئی ہے، یا کھوپڑی میں تھوڑی سی عقل آ گئی ہے اور بندے دی دھی بن گئی ہے، مگر نہ، یہ نائیوں والا کام سیکھ لیا تو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگی ہے خود کو۔ میرے تو اگلوں پچھلوں میں سے کسی نے یہ نائیوں والا کام نہیں کیا۔ جس گھر بھی جائے گی ماں باپ کے بالوں میں سوار ڈلوائے گی۔ اگلوں نے اس کے یہ کرتوت کوئی برداشت کرنے ہیں بھلا؟ دوسرے ہی دن چوٹی سے پکڑ کر باہر کریں گے، پر اس کی چوٹی ہو تب نہ، چوٹی پہ کب کی کینچی پھیر دی ہے۔ ہائے، آج تو مارے گئے، آج تو خیر نہیں ہے، ضرور ملک الموت صاحب ہمارے گھر ایک فرد کی روح قابض کرنے آئیں گے۔ صدف دادی جان کا معاملہ سن کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی، اور لڑکیاں سونگن لینے ہال کی طرف۔ دادی پر نگاہ پڑتے ہی ہنسی کے فوارے چھوٹے تھے کہ ضبط کرنا دشوار ہو رہا تھا، مگر کھل کے نہ ہنس رہی تھی کہ دادی جان کی عقابی نگاہ کا سب کو اندازہ تھا۔ ہنسی روکنے کے لیے منہ پھیر لیے تھے۔ دادی جان ابھی بھی نہا کر نکلی تھی، اور اب آئینے میں ہاتھ پکڑے صدف کی شان میں قصیدہ خوانی کر رہی تھی، جس نے دھوکے سے پیالے میں مہندی کی بجائے جانے کیا محلول گھول دیا کہ ان کے بال مکمل طور پر گولڈن ہو گئے۔ مجھے شک تو پڑا تھا لگواتے ہوئے، میں نے کہا مہندی کی ایسی پیاری سی دھیمی دھیمی خوشبو آتی ہے، اور مہندی کی ٹھنڈک سے تو بالوں کی جڑوں میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ وہ جانے کیا بلا تھی، نری بدبو اور لیس دال، اسے مخول کے لیے اور کوئی نہیں ملا بوڑھی دادی کے سوا۔ رات ہے تو رات اس نے کیسے سب کے تڑاہ نکال دیے، جیسے کونے میں کوئی چڑیلوں کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہو۔ میرے تو بعد میں بھی ساہ ہی نہیں ہموار ہو رہی تھی، گلوکوز پیا تو جا کے بڑی دیر بعد سانس آئی۔ دادی جان کیسے بوڑھی میم لگ رہی ہیں، نیہا زارا کے کانوں میں گھسی، اور شکر ہوا دادی جان کی سماعتیں فارغ نہ تھی۔ مائی پریٹی اینڈ لولی گرینڈ مدر، سو بیوٹیفل، گڈ لکنگ اینڈ چارمنگ۔ سہام آیا، پہلے تو ٹھٹک کر دروازے میں رکا، پھر آگے اور چٹا چٹ دادی جان کے بوسیلے، قسم سے دادی جان آج تو آپ پہچانی ہی نہیں جا رہی۔ پہچان میں کہاں آؤں گی، کیسی اوپری سی لگ رہی ہوں۔ انہوں نے پھر سے آئینے میں اپنے گولڈن بال دیکھے۔ کس نے یہ کلر کیا ہے؟ سہام نے پوچھا۔ اسی نے جو رات ادھر کونے میں اپنا ٹولہ لے کر بیٹھی ہوئی تھی اور تمہیں ڈرا دیا تھا۔ اس نے کسی نہ کسی کو مار دینا ہے کسی دن، دادی جان نے حلفیہ کہا، اور عمران کی نگاہ میں چہروں پر تھپے ہوئے بے تحاشا سفید محلول میں چمکتی عجیب سا تاثر دیتی کئی آنکھیں ابھر آئیں، تو اس کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ دادی جان کے ساتھ کیا کیا ہے تم نے؟ سب نے صدف کو جا گھیرا۔ میں نے تو کہا تھا پیاری سی لک آئے گی، اب مجھے کیا پتا تھا، صدف میں منائی۔ ویسے ایمان سے بتاؤ، ان کی لک چینج تو واقعی ہو گئی ہے نا؟
ہاں لک تو انہوں نے تمہاری بھی چینج کر دینی ہے، ان کے ارادے بڑے خطرناک تھے، بس برا ہو ان کے غصے کا جو بڑی جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ سیام نے قدرے افسوس سے بتایا، ایک تو اس گھر میں جس کے ساتھ نیکی کرو الٹا گلے میں پڑ جاتی ہے۔ وہ اپنے کانوں کو چھوتے بالوں کو جھٹکتی وہاں سے چل دی۔ پھر دادی جان کے بالوں پر اگرچہ اصلی مہندی لگائی گئی مگر پھر بھی سنہری بال اس طرح جھانکتے رہے جیسے بادلوں کی اوٹ سے سورج کی سنہری کرنیں۔ دلہن کہاں سے تیار ہوئی ہے؟ دلہن کے روپ میں سجی سٹیج پر بیٹھی عظمیٰ بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک تو دلہاپے کا روپ، اوپر سے نفاست و سلیقے سے کیے گئے میک اپ نے چار چاند لگا دیے۔ مووی کی تیز چکا چوند روشنیوں میں عظمیٰ کا معصوم سا حسن الگ سی چھپ دکھا رہا تھا کہ بہت سی مہمان خواتین نے پوچھا تھا کہ دلہن کہاں سے تیار ہوئی ہے؟ یہ اپنی صدف ہے نا، میرے اعظم کی تیسرے نمبر والی لڑکی، اس نے دلہن کو تیار کیا ہے۔ ماشاءاللہ اس کے ہاتھ میں بہت صفائی ہے، بہت مہارت سے اور سلیقے سے کام کرتی ہے، اب تک کئی دلہنیں تیار کر چکی ہے۔ وہاں سے گزرتی صدف کے کانوں میں خود کو خراج تحسین پیش کرتے دادی جان کے یہ جملے پڑے تو وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ دادی جان اور اس کی تعریف میں اتنی فراخ دلی کا مظاہرہ، خدا خیر کرے، حالانکہ خود دادی جان اس کے ہاتھوں کی صفائی فقط 3 دن قبل دیکھ چکی تھی، بلکہ بھگت چکی تھی۔ میرے گھر کی تمام بچیاں اس سگڑ اور سلیقہ مند تعلیم یافتہ ہیں، سینے پرونے اور کھانے پکانے میں بھی مہارت رکھتی ہیں، ادب اداب والی ہیں، سب کی ماں نے ان کی بڑی اچھی تربیت کی ہے۔ ہیں دیکھو تو صحیح، اپنی دادی جان ہی ہیں یا؟ صدف نے ایک بار پھر پلٹ کر دیکھا، پھر زارا پر نظر پڑی، وہ بھی دادی جان کے خیالات سن کر سکتے کے عالم میں کھڑی تھی اور قدرے شرمسار بھی کہ ان سب میں سے کوئی بھی درج ذیل خوبیوں کی حامل نہ تھی۔ دادی جان کے لہجے سے وہی ماؤں والی ازلی فکر مندی عیاں تھی کہ وہ ایک اجنبی خاتون کے سامنے اپنی پوتیوں کے وہ گن بھی فروردن بتا رہی تھی جو ان میں تھے ہی نہیں۔ کاش ہم لوگ دادی جان کے خیالی پیکر میں ڈھل کر ان کی امیدوں پر پورا اتر سکے۔ زارا نے دل سے دعا کی اور سٹیج کی طرف بڑھ گئی۔ زارا تم نے وہ ہیرو دیکھا ہے؟ دادی جان نے اسے رجسٹر تھما کر دلہن کو ملنے والی سلامیاں لکھنے پر لگا دیا تھا اور اب وہ مارے باندھے لکھ رہی تھی جب عائشہ نے اس کے کان میں گھس کے پوچھا، کون سا ہیرو؟ ارے وہی برسات کے موسم والا۔ وہ خاصی ایکسائٹڈ تھی۔ عائشہ تمہیں پتہ ہے کہ میں فلمیں نہیں دیکھتی، اور یہ کون سا ٹائم ہے فلمی ہیرو ڈسکس کرنے کا؟ اسے عائشہ پر ہی غصہ آ گیا تو جب ہر کوئی بقول دادی جان گوڈے گوڈے مصروف تھا تو یہ عائشہ، ارے تمہیں یاد نہیں وہی ہیرو؟ جب اسے ذرا سی فراغت نصیب ہوئی تو عائشہ پھر ہیرو کی کہانی سنانی چلے آئی۔ ہاں یار وہ ہو وہی تھا، وہی یار چھما چھم برستی بارش میں جس سے لفٹ لے کر گھر تک آئے تھے ہم لوگ، اور جاتے جاتے کیا کیا سنا گیا تھا، اور وہ بات تم نے بڑے دنوں تک دل سے لگائے رکھی تھی۔ کیا وہ کہاں؟ مدھم سی سرگوشی نے بمشکل ہونٹوں کو چھوا۔ رجسٹر گھٹنوں سے پھسل کر پاؤں میں جا گرا، قلم ہاتھوں کی بے جان ہوتی انگلیوں میں دبا رہ گیا۔ وہی سٹیج کنارے کھڑا تم پر ٹک ٹکی باندھے ہوئے تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ یقیناً تمہیں پہچان چکا تھا۔ مگر وہ گھر تک کیسے آ گیا؟ کیا بھائیوں کا کوئی دوست؟ عائشہ کیا سرائیوں میں مصروف تھی جبکہ زارا کے کانوں میں فقط سائیں سائیں کی آواز تھی۔ ہاں بھائیوں کا کوئی دوست ہو سکتا ہے، اس کے جسم کی ہر جنبش ہی نہیں، اس کا لہجہ بھی بے جان سا تھا، بڑی تیکھی سی آنچ دیتی سنہری کانچ جیسی آنکھیں۔ زندگی کے سفر میں سب لوگ ایک جیسے نہیں ملتے، اس بظاہر عام سے جملے نے کئی رات جگایا تھا۔ اس سے جانے ہمارے بارے میں کیا سوچا ہوگا کہ ہم کیسی لڑکیاں ہیں۔ ندامت ایک بار پھر نئے سرے سے دل کی دیواروں سے لپٹ گئی۔ پھر اس نے سٹیج کے گرد غیر ضروری کئی چکر لگائے تھے، کئی اجنبی چہروں میں کوئی آشنا آنکھیں تلاشی تھی، گندم کے سنہری خوشو جیسی آنکھیں، مگر وہ مایوس سی ہو کر پلٹی تو کوئی تھکن سی قدموں سے آ لپٹی۔ اگلے دن ولیمہ تھا اور ولیمے کے صرف 5 دن بعد پہلا روزہ۔ ولیمے سے اگلے دن عظمیٰ آپی شوکت بھائی کے ہمراہ آئیں تو وہ سرتاپا بدلی ہوئی تھی، بہت کم گو ریزرو سی عظمیٰ آپی جو ضرورت سے بھی کم آمیز تھی، اب بات بات پر چہک رہی تھی۔ ان کی ہر بات شوکت سے شروع ہو کر شوکت پر ہی ختم ہو رہی تھی اور شوکت بھائی کی نظر بھی عظمیٰ آپی کے چہرے سے ہٹ ہی نہ رہی تھی۔ جب وہ شوکت بھائی کے ہمراہ جانے کو تیار ہوئی تو دادی جان نے کہا، تم ادھر ہی رہ جاؤ، پہلا رمضان ہے، عید تک میکے میں رہ لو، پھر ساری عمر کہاں رہا جائے گا اور پھر رہنے کون دے گا؟ نہیں دادی جان، شوکت میرے بغیر نہیں رہ سکتے۔ عظمیٰ آپی نے فٹ جواب دیا اور سب لڑکیاں ٹکر ٹکر ان کی صورت دیکھنے لگی۔ پھر دادی جان کے تیور، اے بی بی، پہلے وہ زندگی کے 30 سال تمہارے بغیر ہی رہا ہے نا؟ ابھی کل ہی وہ میرے بوہے پہ جنج لے کر آیا تھا تمہیں لینے، اور آج صرف ایک دن میں ہی وہ تمہارے بغیر سا نہیں لے سکتا، گویا تم آکسیجن ماسک ہو گئی ہو اس کے لیے۔ دادی جان نے اچھا خاصا جھاڑ دیا اور عظمیٰ آپی جھیم سی گئی۔ سب نے حیرت سے دیکھا جب وہ شام ڈھلے ہی واپس سدھار گئی۔
شکر ہے میرے مولا وہ اپنے گھر میں خوش ہے اور میاں کی فرما بردار بھی دادی جان ان کے جانے کے بعد نہال ہوئی جا رہی تھی، جبکہ لڑکیوں کو وہم تھا کہ وہ ناراض ہوں گی۔ وہ بولی، ایک ہمارا زمانہ تھا کہ ولیمے کے 6 ماہ بعد تک میکی کی چوکھٹ پر پڑے رہتے تھے اور بھول بھال جاتا تھا کہ بیاہ ہوا ہے، اور آج کل کی لڑکیاں ایک دن بیاہی اور دوسرے دن گھر بار والی ہو گئی۔ اللہ ہر ایک کے نصیب اچھے کرے۔ دادی جان دعائیں دینے لگی۔ عظمیٰ آپی ہر دوسرے دن چکر لگاتی، خوشی ان کی انگ انگ سے پھوٹتی، وہ آتے ہی شروع ہو جاتی، شوکت نے یوں کیا، شوکت نے یوں کہا۔ سچ شوکت مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں، میں تم لوگوں کو کیا بتاؤں، ان کا بس نہ چلتا وہ کون کون سی باتیں بتائیں۔ وہ شوکت کی برافتگیاں، محبت کے مظاہرے من و ان سنانا چاہتی اور سننے والیاں شرم سے سمٹ جاتی۔ عظمیٰ آپی کی شادی کے تیسرے روز ہی عمران کا ایک دوست کے ریفرنس سے اٹلی کا ویزا لگا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ یہ اس کا دیرینہ خواب تھا، بلکہ یہ اپنے پیارے پاکستان کے ہر دوسرے نوجوان کا خواب ہے۔ اگرچہ بھرا پڑا گھر تھا، مگر پھر بھی عظمیٰ آپی کی اور عمران کی کمی شدت سے محسوس ہوتی۔ سہام کی شوخیاں چھیڑ چھاڑ پہلے کی طرح جاری تھی۔ آصف بھائی کے سر کے بال اب تو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ زارا کو جانے کیوں آصف بھائی اور عثمان بھائی کی فکر لاحق تھی، جبکہ تائی جان خاموشی کی گہری بکل اوڑھے ہوئے تھیں۔ وہ خود گن لیں گے بال بھی اور سال بھی، ان کو گنتی آتی ہے۔ سہام اس کی پریشانی رفع کرتا، میں تمہارے لیے پریشان ہوں، ظاہر ہے وہ رستے سے ہٹیں گے تو تمہاری باری آئے گی نا۔ تمہیں کس سے کہا کہ تم میرے حصے کا بھی سوچو؟ مجھے ایسی کوئی پریشانی نہیں۔ چل میرے گھوڑے ہندوستان، چل میرے گھوڑے۔ سہام بڑی دیر سے جگنو کو کمر پر لاد کے پورے ہال کا چکر لگا رہا تھا اور ساتھ ساتھ گا رہا تھا، اب ادھر بھی جا یار، تم نے تو مجھے اصلی والا گھوڑا سمجھ لیا۔ اس نے بھی جگنو کو بھابھی کی گود میں پٹکا تو وہ اون کرنے لگا۔ بچہ ہے نا ابھی، گدھے اور گھوڑے میں فرق نہیں پتا اس کو۔ زارا نے جانے کون سی بات کا بدلہ اتارا تھا اور روتے ہوئے جگنو کو اٹھا لیا۔ سنو، میں عظمیٰ آپی کے لیے بہت اداس ہو رہی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ ویسے بھی عظمیٰ آپی کی اور اس کی آپس میں بہت بنتی تھی۔ عمران بھی مجھے بہت یاد آ رہا ہے۔ میں سوچ رہی تھی اس طرح تم سب لوگ جب چلی جاؤ گی تو میں یہاں کیسے رہوں گی؟ ہیں ہم لوگ کہیں جا رہے ہیں کیا؟ اندر آتے ہوئی صدف بولی، اب تو نہیں شادی شدہ ہو کر؟ کیا مطلب ہے؟ سہام اچھل پڑا، تم نے اس گھر سے رخصت نہیں ہونا کیا؟ نہیں، وہ قطعیت سے بولی، کسی خوش فہمی میں مت رہنا بی بی۔ سہام نے لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھ نچایا، کیونکہ میں نے دادی جان کو بتایا ہوا ہے کہ میں کسی کزن کے ساتھ شادی کرنے کے بجائے کنوارا مر جانا پسند کروں گا۔ یہ کیا کہ جس لڑکی کو پہلے ساری عمر دیکھا اسی کو آخری ساتھ تک دیکھتے رہو؟ شرم تو نہیں آتی؟ تم سے شادی کرنے کے لیے مرا کون جا رہا ہے؟ زارا چیخی۔ ویسے ہی میں نے حفظ ماں تقدم کے طور پر بتا دیا ہے کہ گھر کی کوئی لڑکی چپکے سے دل میں میری آرزو نہ پالے، کوئی بھی کسی بھول میں مت رہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ رکا نہیں تھا، کیونکہ زارا کے پاؤں سے اترتی چپل وہ تاڑ چکا تھا۔ پھر بھی زارا کی چپل نے بڑی دور تک اس کا تعاقب کیا۔ بے غیرت بےہودہ گھامڑ، منہ نہ متھا، جن پہاڑوں لتھا اور خیالات دیکھو ذرا، تم سے شادی کرنے کی بجائے وہ لڑکی خودکشی نہ کر لے؟ وہ اسے گیٹ تک چھوڑ کر پلٹی تھی، غصے سے بھری ہوئی۔ بلند آواز میں سہام کی ایسی کم تیسی کرتے ہوئے وہ دادی جان کی چارپائی پہ گرنے کے سے انداز میں بیٹھی اور کھڑچ کی زوردار آواز آئی، اور اس کا وزن تو بقول خود اس کے ہائٹ کے مطابق بالکل صحیح تھا۔ پھر نہ جانے کیوں لکڑی کے رنگین پایوں والی چارپائی اس کا بوجھ نہ سہار پائی، اور اب وہ اور دادی جان دونوں گچھم گچھا ہو کر چارپائی کے اندر یوں پڑی تھی جیسے باسکٹ بال میں بال جا پھنسے، اور دادی جان جو بار برداری کے تمام جانور بیچ باچ کر گہری نیند میں تھی، اس اچانک پڑنے والی افتاد پر حیران پریشان اور اجنبی ماحول اور صورتحال کو دیکھا، پھر پورے وزن سے اپنے اوپر لدی زارا کی خبر لی، جو باہر نکلنے کی کوشش میں ہر بار نئے سرے سے دادی جان کے اوپر جا گرتی۔ ارے کوئی میرے اوپر لدی اس مجھ کو تو ہٹاؤ، میرے ساہ رک کے آ رہے ہیں، دادی جان نے دہائی دی۔ اگرچہ امدادی ٹیم پہنچ چکی تھی، سب لوگ تماشائیوں کی طرح کھڑے تھے اور ہر کوئی کہہ روکنے کی کوشش میں مبتلا تھا، اور پانی پانی ہوتی آنکھوں کو رگڑ کر چارپائی کے جھولے میں جھولتی دادی پوتی پر نظر پڑتی تو ہنسی روکنا محال ہو جاتا۔ بہرحال بڑی دقتوں کے بعد ان دونوں کو چارپائی سے برآمد کیا گیا۔ ہانپتی کانپتی دادی جان کے ہاتھوں میں اتنی بھی سکت نہ رہی کہ وہ دو کرارے ہاتھ زارا کی کمر پہ جڑ دیں، اور زارا بھی شام تک اپنے کمرے میں چھپی رہی۔ ویسے ہی مار دو اس بوڑھی دادی کو۔ ہاں بھئی، اب کسی کام جوگے جو نہیں رہے اور سا ہیں کہ پورے نہیں ہو رہے تو اسی طرح مارو گے تم لوگ؟ دادی جان کی آواز وقفے وقفے سے اس کے کانوں تک پہنچتی رہی۔
اف توبہ، ایک تو گرمی اور اوپر سے روزے کی حالت حال سے بے حال ہو رہے ہیں۔ جب ستمبر کے رمضان کا یہ حال ہے تو مئی جون کے روزوں میں کیا حالت ہوگی بھلا۔ سیام کوئی چوتھی مرتبہ نہا کر آیا اور دادی جان کی گود میں لیٹ گیا، اور اگلے زمانوں میں لوگ گرمیوں کے روزوں کے ساتھ برابر مشقت بھی کرتے تھے۔ زینی نے کہا، بس پتر، یہ ایمان کی کمزوریاں ہیں، ورنہ وہ بزرگ ہستیاں بھی تھیں جو پیٹ پر پتھر باندھ دیا کرتے تھے مگر عبادتوں میں کوتاہی نہیں آنے دیتے تھے۔ اب روزے کی حالت میں آدمی صرف نماز پڑھے تو ہانپ جائے۔ ہم بہت گناہگار لوگ ہیں، اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے۔ دادی نے ٹھنڈی سانس بھری۔ انہی دنوں دو خبریں ایک ساتھ ایسی سنی گئیں کہ ہر کوئی دنگ رہ گیا۔ بڑی تائی جان جیت گئی تھی، جیت تو بڑے ابا بھی گئے تھے، بلکہ دونوں ہی جیت گئے تھے۔ تائی نے اپنی منوا کر ان کی مان لی تھی، آصف بھائی کے لیے اپنی بھانجی کے لیے پورے دل سے اور برضا اور رغبت ہاں کی، اور عثمان بھائی کے لیے صدف کو بامر مجبوری قبول کیا گیا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا، زارا کا سکتہ بڑی دیر بعد ٹوٹا۔ ان کو بھی بڑے دنوں بعد ہی یقین آئے گا جن کے ساتھ یہ حادثات ہوئے ہیں۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ یہ اونٹی سی کروٹ بیٹھے گا۔ عثمان بھائی کی آنکھیں بڑے دنوں سے کہانیاں سنا رہی تھی، اور عثمان بھائی بچپن سے ہی اپنی منوا لیا کرتے ہیں۔ سیام اکثر اس قسم کی سچائیاں اگل دیتا تھا۔ ہاں، تمہیں تو پہلے ہی پتا ہوتا ہے ہر بات کا، بہت پہنچے ہوئے اور اعلیٰ درجے کے پامسٹ ہو تم۔ صدف چڑھ گئی، پھر ایسا کرو فٹ پاتھ پر طوطا فال نکالنا شروع کر دو۔ ارے ہاں یار، کیا بمباٹ مشورہ ہے۔ پھر ایسا کرتا ہوں تمہارے پارلر کے سامنے طوطا لے کر بیٹھنا شروع کر دیتا ہوں۔ بلیو می، ہر لڑکی مجھ سے مشورہ کر کے تم تک آئے گی، اور اکثر تو میں وہیں سے یہ کہہ کر ٹہلا دیا کروں گا کہ ان کے لیے تمہارے پارلر کے اندر قدم رکھنا ہی خطر ہے، اسے خالی نہیں۔ اس طرح اپنے گروہ کا ہی نقصان کرو گے۔ زارا نے نئے نکور معرض وجود میں آنے والے رشتے کی یاد دہانی کرائی۔ ہاں یہ تو ہے، ویسے اب میں تمہیں آپا کہہ سکتا ہوں؟ صدف آپا، وہ معصومے سے بولا۔ جی نہیں، تم سے پورے 7 ماہ چھوٹی ہوں میں۔ خواتین کا چھوٹے بننے کا کمپلیکس، ابھی شکر ہے چھوٹا بننے کے لیے یہ نہیں کہہ دیتی ہو کہ ہم لوگ تو پری میچور ہیں۔ سوری، میں واقعی یہ بات بھول گیا تھا کہ آپ لوگ تو ساری عمر بڑی نہیں ہوتی۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کا دل جلا رہا تھا۔ کوئی آیا ہے کیا؟ وہ یونیورسٹی سے لوٹی تو بڑے حال سے آتی آوازوں پر بھابھی سے پوچھا، کیونکہ بڑے ہال میں آج ہمیشہ سے زیادہ ہنگامہ تھا۔ جواب میں بھابھی ہنستی، بڑی پراسرار اور معنی خیز ہنسی، اور شاید وقاص بھائی ان کی ہنسی پر ہی مرتے ہیں۔ اس نے سر جھٹکا اور بھابھی کی ہنسی میں سے معنی و مفہوم الگ کرنے کے بجائے اپنے کمرے میں گھس گئی۔ اس کا ارادہ لمبی تان کر بڑی دیر تک سونے کا تھا، مگر زینی اسے بلانے چلی آئی۔ تمہیں دادی جان یاد کر رہی ہیں بہت شدت کے ساتھ۔ کیوں؟ میں کہیں سالوں پہلے ان سے بچھڑ گئی تھی جو وہ مجھے شدت سے یاد کر رہی ہیں۔ اس کا موڈ آف ہو گیا۔ ارے یہ زینی اتنا ہنس کیوں رہی تھی بھلا؟ وہ پھر چونکی، پھر خود ہی قیاس کیا، آج اس کا روزہ نہیں ہے نا، اس لیے دانت باہر نکل رہے ہیں، جبکہ کل تو شام تک صورت دیکھنے والی ہو گئی تھی۔ زارا، صدف نے دروازے کی اور سے جھانکا۔ دادی جان نے کہا کہ ابھی فوراً بڑے حال میں پہنچو، نہیں تو کیا قیامت آ جائے گی؟ وہ غصے سے بولی۔ ہاں آ بھی سکتی ہے قیامت، بلکہ آثار بتاتے ہیں کہ آج آگ لگے گی کہیں نہ کہیں۔ وہ گنگناتے ہوئے چلی گئی۔ اس کی آنکھیں بھی اندھیری رات میں چمکتے سائن بورڈز کی طرح چمک رہی تھی، اور وہ ایک بار پھر چادر میں گھس گئی۔ جب کافی دیر کی نیند کے بعد اٹھی تو فریش ہو کر دادی جان کے آثار قدیمہ چل دی۔ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے کوریڈور میں سہام گنگنایا، آئے ہو اب مسافر۔ جب وہ آئے چلے بھی گئے، بھابھی کی گنگناہٹ بھی واضح تھی۔ وہ چونکی، کون آیا تھا؟ ہائے، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے، اے خدا! صدف نے پھلجھڑی چھوڑی۔ ہم نے سنا ہے تم نے جیون ساتھی چنا ہے، سیام گنگنایا۔ کہیں بھنگ تو نہیں پی لی تم سب لوگوں نے؟ بدحواس سے ہو کر کیا الٹی سیدھی ہانک رہے ہو؟ یا شاید میرا خیال ہے روزہ سر کو چڑھ گیا ہے۔ صبر کرو، صرف چند گھنٹے رہ گئے ہیں افطاری میں۔ وہ آگے بڑھی، دادی جان کے ساتھ جڑ کے بیٹھی ہوئی خورشید آپا پر جب نظر پڑی تو اسے خاصی حیرت ہوئی کہ اب کی بار وہ اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ ابھی عظمیٰ آپی کی شادی پر ہی تو گئی تھی ہفتہ بھر رہ کے۔ میں اپنے سونے رب کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ میری ساری اولادیں فرما بردار اور تابع دار ہیں۔ میری بات کبھی نہیں ٹالی، نہ بیٹیوں نے، نہ بہوؤں نے، اور نہ ہی پوتے پوتیوں نے۔ بس میں نے جو کہہ دیا، جو فیصلہ کیا، سر جھکا دیا چپ چاپ۔ دادی جان کئی بار کی دہرائی ہوئی باتیں آپا خورشید کو سنا رہی تھی، اور اپنی فیملی کے لیے ان کے لہجے میں محبت، فخر، مان، بھروسہ، جانے کیا کیا تھا۔ آپا خورشید نے زارا کو دیکھا تو لپک چھپک کے آگے بڑھی اور اسے اپنے ساتھ لپٹا کر چٹاچٹ اس کے کئی بوسے لے ڈالے۔ اسے اپنے عقب میں سیٹیاں اور اوہو سنائی دی۔ آپا خورشید اگرچہ پہلے بھی بڑی محبت سے ملا کرتی تھی، مگر یہ جوش، یہ والیانہ پن، یہ محبت سے لبریز بوس سے زارا ہکا بکا کھڑی تھی۔ کوئی مہمان آیا تھا دادی جان؟ اسے اندازہ ہی نہ ہوا کہ اس کا سوال کتنا غیر معقول ہے۔ اس کے اس سوال سے کئی جگہ سے دبی دبی ہنسی کی آواز آئی۔ لے دس، کملی نہ ہو تو ہم ہی آئے تھے، اور پرونے تو کوئی نہیں، ہم لوگ تو گھر کے جی ہیں۔
دائی جان کی بجائے آپا خورشید نے جواب دیا۔ وہ جی بھر کے بدمزہ ہوئی۔ تو ان کے لیے بار بار بلایا جا رہا تھا مجھے، پرونے آئے ہیں چلے گئے ہیں، اب تو خورشید کا میاں تھا اور خورشید کی بیٹی اور بیٹا تمہیں بلایا تھا ملنے کے لیے، اور تم نہ جانے کون سی خندق کھود رہی تھی۔ اف دادی جان، اسے قدرے ندامت ہوئی۔ ایک تو دادی جان کو ہر بات اگلے کے منہ پر مارنے کی عادت تھی۔ وہ میں نہا رہی تھی، وہ منائی۔ چلو کوئی گل نہیں، آپا خورشید نے مسکراہٹ کے خزانے لٹائے۔ انہوں نے ویسے بھی نکی پر آنا ہے، بلکہ اب تو نکی سے پہلے بھی آتے جاتے رہیں گے۔ ہاں ہاں، 100 باری آئیں، بسم اللہ، ان کا اپنا گھر ہے، دادی جان نے کہا۔ پھر وہ کافی دیر تک دوپہر کی خفت مٹانے کے لیے وہاں بیٹھی رہی اور اونگتے ہوئے بقول اس کے دادی جان اور آپا خورشید کی بور گفتگو سنتی رہی۔ تم تو جانتی ہو خورشید، میری ساس بہشتن کیسی عورت تھی، جب تک اس میں سا رہے مجھے سکھ کا سا نہ لینے دیا، کیسے تانے اور کوسنے دیتی تھی ہر ویلے، اور میں تھک ہار کے اپنے آپ کو ہی بد دعائیں دینے بیٹھ جاتی تھی کہ اس کا تو پانی ہی نہیں مر رہا، رب سونا میرے سائے مکالے، ایسی روکھی زندگی کر دی تھی اس نے، ایسی فسادن تھی کہ پورا گاؤں اس سے ڈرتا تھا اور اس کے سائے سے بھی پناہ مانگتا تھا۔ اور میں نے اس وقت پکا پکا دل میں سوچ لیا تھا کہ میں اپنی کسی نوح کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کروں گی، کسی کی کچن میں کبھی جھاتی تک نہیں ڈالی۔ گھر کے ساتھ ساتھ دلوں میں بھی جگہ اور گنجائش ہونی چاہیے تو گھر میں سکون ہوتا ہے، رحمت اور برکت بھی۔ میں نے پیار اور محبت اور مساوات کے اصول اپنائے ہیں اور دیکھ رہی ہوں گھر میں سکھ ہی سکھ ہے، بیٹے بھی تینوں خوش ہیں۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے، خورشید آپا نے بے ساختہ سراہا۔ نہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا، یہ بالکل بھی ناممکن ہے، یہ کیسی سماعتوں کو دھوکہ لگتی خبر سنی تھی اس کے کانوں نے، اور اسے یقین ہی نہ آ رہا تھا کہ سب کچھ اس کے کانوں نے سنا ہے، اور یقین آتا بھی کیسے، اس نے بقول اس کے اپنے لٹنے کا ماجرا اوروں کی زبانی سنا تھا۔ میں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گی، مر کے بھی نہیں، میں گاؤں کی ان پڑھ لڑکی نہیں ہوں جو دادی جان کے اس طرح میرے بارے میں بالا ہی بالا فیصلہ کر لیا۔ مجھے بتایا تو کیا، مجھ سے پوچھا تک نہیں۔ میں شدید احتجاج کروں گی۔ کیا کر لو گی تم؟ زینی نے پوچھا۔ میں خودکشی کر لوں گی، سلیپنگ پلز کھا کے، نہر میں چھلانگ لگا کے، پنکھے کے ساتھ لٹک کے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، سیہام بولا۔ پنکھے بھی اس طرح کسی دھندے تو لگیں گے، لوڈ شیڈنگ کی بدولت چھت سے بیکار لٹک رہے ہیں۔ باقی نہر والا آئیڈیا بالکل فلاپ ہے، اور سلیپنگ پلز والا بھی، کیونکہ اکثر فوری ٹریٹمنٹ مل جاتا ہے، اور پھر وہ تو ایسا ہی ہے ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے، کیوں نہ غر کے دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا۔ تم تو چپ کرو، اس نے سیہام کو ڈپٹا۔ میرے چپ کر جانے سے خطرہ ٹل جائے گا کیا؟ تم نے جو کچھ کرنا ہے بلا تاخیر کرو اور ہمت سے کرو۔ ہمت عورتہ مدد خدا کے تحت نعرہ لگاؤ، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ سیہام نے ہنسی دبائی۔ میں ابھی دادی جان سے بات کہتی ہوں۔ وہ جوش سے اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گئی، مگر پھر الٹے قدموں ہی واپس پلٹ آئی۔ کیا ہوا؟ ان کے گوڈے کے ساتھ آپا خورشید لگی بیٹھی ہیں۔ اس نے منہ بنایا۔ بری بات آپا خورشید، آج دوپہر سے تمہاری ساس کے عہدے پر فائز ہو چکی ہیں، اور میرا خیال ہے ساس کو آپا کہنا کچھ نامناسب سا لگتا ہے۔ سیہام مسلسل شرارت پر آمادہ تھا۔ کوئی نہیں، وہ آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ امی اور بھائی سے باز پرس کرنے چل دی۔ کیا ہے؟ وہ صبح سے منہ سر لپیٹے پڑی تھی۔ کچھ نہیں، میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ کرفیو میں کچھ نرمی ہوئی یا نہیں۔ ہاں جشن مناؤ تم سب لوگ، مفت کا تماشا جو ہاتھ لگا ہے۔ وہ روئی روئی آواز میں چادر کے اندر سے بولی۔ یہ کہاں کا انصاف ہے، زندگی ہماری ہو اور اس کے بارے میں فیصلہ دوسرے لوگ کریں۔ دادی جان دوسرے لوگوں میں کب شمار ہونے لگی؟ انہوں نے اگرچہ یہ فیصلہ کیا ہے تو سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا۔ اب اس تمبو سے تو باہر آؤ، تم جب سے نظر بند ہوئی ہو تو بہت ویرانی ہے ہر جگہ۔ سیہام نے اس کی چادر کھینچی اور گولا بنا کر دور پھینکی۔ کیا سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہوگا؟ دیکھ کھانا بھالا اور پکڑ کے ایک جاہل ان پڑھ گنوار دیہاتی کے پلے باندھ دیا۔ سیہام نے تعصب سے اسے دیکھا، رو رو کے اس کی آنکھیں سجی ہوئی تھی۔ اب تو میرا خیال ہے کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ بقول دادی جان کے وہ زبان دے چکی ہیں۔ ویسے اس دیہاتی آدمی کے بارے میں تمہارے خدشات بے بنیاد بھی تو ہو سکتے ہیں۔ کوئی نہیں، میں اس پینڈو کے ساتھ کبھی شادی نہیں کروں گی، بتا دینا ان کو جا کر۔ تم میرا ساتھ دو گے نا سیہام؟ اور سیہام 440 والٹ کا کرنٹ کھا کر اپنی جگہ سے اچھلا۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ اگر تمہارے ذہن میں کہیں یہ خیال پنپ رہا ہے کہ میں شہریار کی جگہ خود کو پیش کروں گا فلمی انٹری دیکھ کر، تو یہ خیال دل سے نکال دو۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میرا آئیڈیل کیا ہے، اور پھر کسی کزن کے ساتھ شادی میرے منصوبے میں بالکل بھی شامل نہیں۔ کیا کہا تم نے؟ یہی کہ زارا میری آس پہ مت رہنا۔ زارا غصے سے بھری آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑی۔ تمہاری آس پہ کون رہتا ہے؟ یہ غلط فہمی تمہیں کیوں ہوئی؟ بوتھا دیکھا ہے آنے میں کبھی تم نے؟ سرکس کے باندر لگتے ہو تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ اس گھر میں رہنے والی کوئی لڑکی تم پہ مر مٹے گی اور تمہاری آس پہ رہے گی؟ تم خود اپنی آس پہ نہیں رہتے۔ آصف بھائی، عثمان بھائی سے ماہانہ وظیفہ لینے والے کی آس پہ کوئی لڑکی رہ بھی کیسے سکتی ہے؟
चिल्लाते हुए زارا نے اگلا پچھلا سارا حساب بے باک کر دیا۔ اب کی حیرت سے دنگ رہ جانے کے باعث سیہام کی تھی۔ زارا کیا ہوا؟ زارا نیہا شاید اس کی بلند ہوتی آواز سن کر ادھر آئی تھی۔ شدید صدمے سے شاید اس کے دماغ پر اثر ہو گیا۔ سیہام نے وہاں سے جاتے جاتے کہا، زارا یار کیوں سوگ بنا رہی ہو تم، اور کس بات کا بھلا؟ نیہا اس کے قریب آ بیٹھی۔ ابھی صرف بات طے ہوئی ہے، بزرگوں کے بیچ کوئی رخصتی تھوڑی ہوئی ہے جو تم یوں ری ایکٹ کر رہی ہو، بلکہ اب تو رخصتی پہ بھی لڑکیاں کہکے لگاتے ہوئے رخصت ہو رہی ہیں اور کہتی ہے کہ رونے سے بدشگونی ہوتی ہے، اور تم نے ابھی سے دریا بہا ڈالے۔ پھر قدرے توقف کے بعد نیہا بولی، اگرچہ ہمارے بیچ بہت فرینڈلی ریلیشن شپ نہیں رہا، پھر بھی ایک بات پوچھوں زارا؟ زارا نے بھیگی ہوئی پلکیں اٹھائیں۔ تم کسی اور میں انٹرسٹڈ تو نہیں؟ میرا مطلب ہے تمہاری زندگی میں کوئی دوسرا؟ اور نیہا کے سوال نے زارا کو دنگ کر دیا۔ وہ ٹکر ٹکر اس کی صورت کے غیر واضح ہوتے خد و خال دیکھ رہی تھی۔ کوئی اور؟ کوئی دوسرا؟ کوئی ہیولا سا نظر کے آئینے میں آیا، ٹھہرا، گزر گیا۔ جگر جگر کرتی آنکھوں کے سنہرے کانچ جو کئی روز تک اس کی نیند سے خالی آنکھوں میں چبھے تھے، چھما چھم برستی طوفانی بارش میں تار کول کی سڑک پہ جمی اس کی سونے جیسی آنکھوں نے اسے کئی روز تک سونے نہیں دیا تھا، اور اب نیہا پوچھ رہی تھی کہ تمہاری زندگی میں کوئی اور؟ زندگی کے سفر میں اچانک ملنے والے لوگ پوری زندگی کا سفر ساتھ ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ کہانیوں میں تو بالآخر زندگی کے سفر میں ساتھ ساتھ ہو لیتے ہیں، مگر اصل زندگی میں جو ایک بار بچھڑا وہ نصیب سے ملا یا دعاؤں سے ملا، اور دعائیں تو اس نے مانگی تھی ہاتھ پھیلا کر صدقے دل سے، اور اس نے کتنی ہی بار دل سے آرزو کی تھی کہ یوں ہی راہ چلتے چلتے رستے کے کسی موڑ پر کہانی، سچی کہانی، اور سچی کہانیوں میں راہ میں بڑی دشواریاں آتی ہیں، چھوڑنے کے کرب آتے ہیں، ہجر کی صدیاں ہوتی ہیں۔ زندگی کوئی جھوٹ موٹ کی کہانی تو نہ ہوئی؟ اس کی آنکھیں ایک بار پھر جلنے لگی، گویا یہ طے ہے کہ اب تم سے نہیں ملنا۔ دل آخری ہچکیوں پر تھا۔ سیہام اسے اب بھی آتے جاتے چھیڑ رہا تھا۔ اس کی یہ ایک بڑی اچھی عادت تھی کہ کوئی بھی بات زیادہ دیر تک دل میں نہ رکھتا۔ دادی جان، وہ بڑی آس لے کر دادی جان کے پاس آئی تھی، اور دادی جان کی بوڑھی ہتھیلیوں پہ سر رکھے بے اختیار رو دی۔ میری دھی جھلی نہ ہو تو روتی کیوں ہے؟ دادی جان نے اس کے بالوں کو بوسہ دیا۔ دادی جان، آپ خورشید آپا کو منع کر دے۔ اس نے حوصلے کو مجتمع کیا اور بالآخر کہہ دیا، کیا؟ دادی جان نے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ منع کر دوں؟ اپنے چٹے سفید بالوں میں سوار ڈال دوں، سارے پنڈ میں ہاسا بن جائے؟ واہ، بڑی مت دی ہے تو نے مجھے، چنگی عقل کی اور سیانی بات کی ہے۔ دیکھ زارا، یہ فیصلہ میں نے بڑا سوچ سمجھ کر کیا ہے، اور بزرگوں کے فیصلے کوئی ایویں نہیں ہوتے عقل سے خالی، کیونکہ ان میں عمر کا تجربہ ہوتا ہے۔ تمہاری عمر سے زیادہ میرا تجربہ ہے، میں نے لوگوں کو برتا ہے، اپنوں کو بھی اور غیروں کو بھی۔ وہ لوگ اپنے ہیں، اور یاد رکھنا کہ اپنے اگر مارے بھی تو چھاؤں میں ڈالتے ہیں۔ دادی جان نے اپنی عمر کا نچوڑ اس کے سامنے رکھ دیا۔ دادی جان، وہ عائشہ کی آپی بھی گاؤں میں بیاہی گئی تھی نا، کیسے جنگلی اور کم ضعف لوگ تھے کہ چند ماہ ہی رہ پائی ان میں۔ اس کے خدشے پہ دادی جان نے افسوس سے اسے دیکھا۔ دیکھو، ہاتھ کی 5 انگلیوں میں بھی قدرت نے فرق رکھا ہے، اچھے اور برے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے، اور رب سونے پر بھروسہ بھی، کہ شہریار تمہارے لیے اچھا ساتھی ثابت ہوگا۔ زرعی یونیورسٹی سے اس نے زراعت کی تعلیم حاصل کی ہے، زمینوں کی دیکھ بھال کے ساتھ یہاں شہر میں سرکاری نوکری سے بھی لگ گیا ہے، بڑا اچھا فرما بردار لڑکا ہے۔ دادی جان نے اس کے دل کو کسی حد تک صاف کر دیا۔ میں نے سوچا ہے کہ تمہارے بیاہ پر بڑے زمانوں سے سنبھال کے رکھی ہوئی یہ ساری چیزیں تمہیں دوں گی، اور تم گاؤں میں جا کر ان کو استعمال کرنا۔ نہیں، وہ چیخی۔ اس نے آثار قدیمہ میں سجی بوسیدہ چیزوں کو دیکھا۔ سچی مچی؟ دادی جان سمجھی کہ شاید اسے یقین نہیں آیا، اور اس نے خوشی سے چیخ ماری ہے۔ اگلی صبح آپا خورشید سویرے سویرے آ گئی، سبزیوں، پھل اور دیگر سوغاتوں سے لدی پھدی۔ تم لوگ کہو گے کہ میں بھی آئے روز آ جاتی ہوں۔ ہائے، کیوں؟ خیری صلاح؟ ہم کیوں کہیں گے، تمہارا اپنا گھر ہے، جم آؤ۔ اب تو سب سے بڑی خواہش بس ایک ہے کہ اپنی دھیرانی زارا کو اپنے گھر لے جاؤں۔ وہ چٹا چٹ زارا کی بلائیں لیتے ہوئے بولی، نکی عید پہ ویسے تو آنے کا ارادہ تھا کہ پورا ٹبر آئیں گے اور چھلا نشانی لے کر جائیں گے، پر شہریار نے کہا کہ زارا کو ساتھ لے کر خریداری کر لے، وہ اپنی پسند اور مرضی سے جو بھی لینا چاہے گی خرید دے گی۔ انہوں نے ایک پوٹلی نکال کر سب کے بیچ کھول دی۔ یہ میرا گلو بند تھا، اصلی اور کھرا سونا ہے، 50 تولے سے تو زیادہ کا ہی ہوگا۔ میرا تو دل تھا یہ اپنی زارا پہنے گی تو خوب سجے گا، پر شہریار نے کہا کہ اب اس کا فیشن نہیں ہے، زارا اسی وزن میں کوئی فیشنی زیور بنوا لے گی۔ اسی پوٹلی میں سے سونے کی اور بھی کافی جیولری برآمد ہوئی، سب حیرت سے دنگ دیکھ رہے تھے۔ ایک زارا تھی جو الگ تھلگ کھڑی تھی۔ عائشہ کی آپی نے بتایا تھا کہ اس کے میاں نے اسے 100 تولے سونا ڈالا تھا، اور محبت 1 تولہ بھی نہ دی۔ اس نے عظمیٰ آپی سے کہا تو وہ بولی، بھاڑ میں جائے عائشہ کی آپی کا میاں، تم اچھا نہیں سوچ سکتی، ویسے سادہ اور محبت کرنے والے لوگ ہیں، قدر کرو لڑکی۔
پردیسیا چھیتی گھر آ، نکی عید آ گئی۔ سہام آتے جاتے نکی عید کے حوالے سے اسے چھیڑ رہا تھا۔ میرا دل کر رہا ہے نکی عید پہ بھی میں کوئی نواں جوڑا پہنوں۔ ہائے شہریار صاحب نے تو اپنی زارا کو سونے سے پیلا کر دیا۔ وہ عورتوں کی طرح رشک و حسد سے ناک پر انگلی رکھتا، تبھی گیٹ پر گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ نکی عید آ گئی۔ پھر سب لوگ کورس میں گانے لگے، پردیسیا چھیتی گھر آ، نکی عید آ گئی۔ آؤ زارا پتر، آپا خورشید نے جلدی سے چادر اوڑھ کر زارا کو پکارا تو وہ بدک 2 قدم پیچھے ہوئی۔ جاؤ زارا، دادی جان نے پچکارا۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ پھر امی نے بھی جانے کا اشارہ کیا۔ جاؤ زارا، صدف بھی جا رہی ہے، اس نے بھی اپنے لیے کچھ چیزیں لینی ہیں۔ تائی جان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں صدف کو بھی ساتھ جانے کا اشارہ کیا تو وہ بادل نخواستہ اپنی جگہ سے ہلی۔ پھر وہ لرزتے کانپتے قدموں سے خورشید آپا اور صدف کے پیچھے گیٹ تک آئی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ زارا؟ کانوں کو آشنا لگتی ہے ایک آواز نے سماعتوں کو چھوا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ کوئی الوژن، کوئی نظر کا دھوکہ، کوئی خواب کا لمحہ، یا پھر دعاؤں کا حاصل؟ گاڑی سے ٹیک لگائے وہ بڑے اشتیاق سے زارا کو دیکھ رہا تھا۔ شناسا آنکھوں کی سنہری زمینیں اور ان زمینوں پر محبت، لگن، عقیدت، جانے کون کون سے جذبے کاش تھے۔ وہ ہلکی پھلکی سی ہو کر مسکرا دی۔ دل کے آسمان پر بڑے دنوں سے چھائے مایوسی کے بادل چھٹے تو دن کیسا اجلا اجلا سا ہو گیا، کسی کی اجلی اجلی سنہری آنکھوں کے جیسا۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ اپنا خیال رکھیں، دعا میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔